अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नावर सदुल लाइब्रेरी चैनल। तो बढ़ते हैं अपने नावल की तरफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग जारी थी। रूम की खामोशी को दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने तोड़ा। रुमाल शारी ने कतई नापसंदा नज़रों से पेंसिल उंगलियों में घुमाते हुए खुलने वाले दरवाजे को देखा। आने वाला हसन अहमद था, इसका सबसे अजीज दोस्त और बिजनेस पार्टनर। रुमान की पेशानी बे इख्तियार शकन आलूद हो गई। इसे ये बेजा मदालखत बेहद बुरी लगी थी। हसन के चेहरे पर इस्तराब था। इसने तेज़ कदमों से अपने और रुमान के दरमियान मौजूदा फासला कम किया और इसके करीब आकर कदरे झुक गया। मीटिंग पोस्टपोन कर दो रुमान, इट्स अर्जेंट, इसने तेज लहजे में कहा। रुमान ने कदरे उलझ कर सवाल नजरों से उसे देखा। रीजन, इसने सर्द महरी से कहा। हसन ने मध्यम लहजे में कुछ कहा। रुमान के चेहरे का रंग तेजी से बदला था। इसके हाथ से पेंसिल मकानी अंदाज में छूट गई। हसन अब इसके लैपटॉप को बंद कर रहा था। रुमान तेजी से खड़ा हो गया। आई एम सॉरी जेंटलमैन, मीटिंग इज पोस्टपोन, आई विल अनाउंस द नेक्स्ट डेट, इसने मुतगैर तासरात समेत कहा। तेज कदमों से बाहर की तरफ मुड़ गया। हसन ने इसका लैपटॉप उठाया, इसके पीछे लपका था, लेकिन जब तक वो इसे रुमान के रूम में रखकर लौटा, रुमान पार्किंग से गाड़ी निकाल चुका था। वो तीर की माने पीछे भागा था, मगर जब तक वो गाड़ी के करीब पहुंचा, गाड़ी जन से निकली और पार्किंग लॉट का फर्श टायरों की चचराहट से गूंज उठा। आपसे मिलकर हम कुछ बदल से गए, शेर कहने लगे, गुनगुनाने लगे। इसने मध्यम से अंदाज में गुनगुनाते हुए बर्तनों की टोकरी उठाई, उस स्लैब पर रख दी। वो लड़की जो अपनी संजीदगी के लिए मशहूर थी, अब खुद ही गुनगुनाने और मुस्कुराने लगी थी। एक मुख्तसर वक्फे के बाद वो फिर से शुरू हुई थी। हाथ तेजी से बर्तनों को मतलूबा जगहों पर रखने में मगन थे, जब अम्मा की पारदार आवाज़ पे वो उछल पड़ी। बस कर मनूस, बंद कर ले अपना बाजा, हर वक्त गाने बजाने की पड़ी रहती है तुझे। मुझे तो डर है किसी दिन लोग आकर मुझसे पूछने ना लगें कि मैंने घर में मरासन कब से रख ली है। वो लताड़ रही थी। वो अनसुनी करती हुई अपने काम में मसरूफ रही। अलबत्ता बाजा वाकई बंद हो चुका था। वैसे आपका भाई, इसके इतने मासूम सवाल और गैर मुतल्लिका अंदाज ने इन्हें भड़का दिया। तुझे एतराज़ किस बात पर है? मेरे घर आने पर या इतनी जल्दी आने पर? उन्होंने कमर पर हाथ रखकर इसे घूरा। दोनों पर। वो जोर से हंस पड़ी। अम्मा ने बेसाख्ता दो हितड़ इसके शाने पर रसीद किए। भरावा, अम्मा से मजाक करती है। वो तैश में आ गई, उसी तरह मुस्कुराते हुए इनके पास बैठ गई। अच्छा छोड़े इस बात को, आप तो इरम के ससुराल गई थी ना, क्या बात हुई? इसने संजीदगी से इनका ध्यान बटाए वो थके हुए अंदाज में मोड़े पर बैठ गई। कुछ नहीं, बताना क्या होना है? वो तारीख मांग रहे हैं, हक बजा जानिब हैं वो भी, भला कब तक इंतजार करें? 2 साल में होने को आए, मंगनी हुई, आजकल कौन करता है इतना इंतजार? सोचा था जो जमा जत्था एक ही बार लगा दूंगी, तेरा भी साथ ही कर दूंगी। इनके लहजे में परेशानी और हसरत थी। वो ना चाहते हुए भी चुप सी हो गई। खैर, जो मेरे रब की रजा, हम तो इसी में राजी हैं, वो आप भरते हुए बोली और घुटनों पर जोर देते हुए उठ खड़ी हुई। वो खामोशी से बैठी रही। छोटे से बरामदे के आगे कच्चा सेहन था, जिसका फर्श तकरीबन उखड़ा हुआ था। 8 फुट की दीवार की जड़ में बनी क्यारियां 3-4 किस्मों के फूलों से भरी हुई थी, जिनमें सबसे ज्यादा नुमाया सदाबहार और मोती के फूल थे। अलबत्ता कहीं कहीं सुर्ख गुलाब और गुले लाला भी झलक दिखला रहे थे। वो गुले लाला की आतिशी खूबसूरती पे निगाहें जमाए अंदर उठते तूफानों से नबर आजमा थी। जब दरवाजा खोलकर इरम अंदर आई थी, स्याह चादर में इसकी चमकदार रंगत दहक रही थी और वो दरवाजा बंद करके इसकी सिमत बढ़ आई। क्या बात है, ऐसे क्यों बैठी हो? इसने तशवीश से पूछा था। इसने अपनी पानियों से भरी निगाहें उठा के इरम को देखा और एक झटके से उठकर अंदर की तरफ बढ़ गई। इरम हक्का बक्का सी बैठी रहेगी, फिर बेसाख्ता उठी और इसके पीछे चल पड़ी। वो बेड पर बैठी सिसक रही थी। हरम, क्या बात है, कुछ बताओ तो, हुआ क्या है? वो झला सी गई थी। हरम ने सख्ती से अपनी आंखें रगड़ दी। कुछ नहीं, खाना लाऊं तुम्हारे लिए? इसने उठते हुए पूछा। इसे पता था कि अब वो लाख पूछने पर भी कुछ नहीं बताएगी। क्या बनाया है? इरम ने चादर उतार कर तय करते हुए पूछा। दाल चावल, इसका लहजा सपाट था। हाँ ले आओ। वो पलटकर अलमारी में चादर रखने लगी, फिर बेड पर बैठ के जूते का स्ट्रिप खोला और जूते उतार कर साइड पर डाल दिए। चंद मिनट बाद वो इसके लिए चावल ले आई। इरम उठकर बैठ गई। अम्मा कहाँ है? इसने बेसब्री से नवाला बनाते हुए पूछा। इधर ही हैं, किचन में। तुम सुना, स्कूल में सब ठीक रहा? इरम ने इसके ध्यान की रो मोड़ी। इरम एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग कर रही थी। हाँ बस, क्या बताऊँ, एनुअल फंक्शन आ रहा है, इसी सिलसिले में मसरूफ है सारा स्टाफ। प्राइवेट सेक्टर तो खून निचोड़ लेता है, सच में इतना काम करवाते हैं हमसे, और पे करते वक्त जान निकलती है। इरम ने अपनी भड़ास निकाली। अच्छा, किसके लिए फंक्शन? इरम ने ध्यान से पूछा। तुम्हें क्या, कौन सा तुम्हें साथ जाने की तौफीक होगी? पिछले बार की तरह इस बार भी टरखा दोगी झूठे वादे पर? इसने आगे बढ़कर पानी का गिलास उठाया। हरम अफसुदगी से मुस्कुराई। अरे नहीं भई, इस बार पक्का चलूंगी, इसने यकीन दिलाया। पक्का वादा?
इरम ने मशकूक होकर इसे देखा और पूछा, हाँ पक्का वादा। इसने फिर से मुस्कुरा कर कहा, इस वक्त अम्मा अंदर आ गई। उन्होंने नमाज के स्टाइल में दुपट्टा लिपटा हुआ था। आ गई इरम? उन्होंने पूछा। जी अम्मा। और मुझे बताएं, इसको क्या कहा था आपने? जब मैं आई तो बैठी रो रही थी। मेरे बार बार पूछने पर भी नहीं बताया इसने। इरम ने फौरन हरम की शिकायत की। अम्मा के चेहरे पर बेचारगी के साथ साथ दुख भी उभर आया था। हरम, क्यों मेरी बेबसी का मजाक उड़ाती है? बच्ची मेरे इख्तियार में होता तो क्या मैं तुझे बैठा कर रखती? उन्होंने आंसू से भरी आंखें लिए इससे सवाल किया तो नजरें चुरा गई। मुझे शादी करने का कोई शौक नहीं है अम्मा, इसने बुझे हुए लहजे में कहा। आप मेरी वजह से इरम के साथ क्यों जुल्म कर रही हैं? इसका क्या कसूर है? मेरी किस्मत में जब शादी का होना लिखा होगा हो जाएगी। वो इस बार निस्बतन धीमे पन से बोली थी। इसकी आवाज़ की महरूमी ने इसके अंदर अंदरूनी ससात की बजाय से माशरे की देन थी। हिरम ने लब भींच कर इसे देखा था। अपनी फर्क दिली अपने पास रखो तुम। वो भड़की थी। फिर अम्मा की तरफ रुख फेर लिया। अम्मा, और आप बताएं बात क्या है? कुछ नहीं, तेरे ससुराल गई थी, वो तारीख मांग रहे हैं शादी की। उन्होंने बताया तो आप इन्हें कह दें इंतज़ार करें जब तक हरम का रिश्ता तय नहीं हो जाता। वो इस बारे में बात मत करे। हिरम का लहजा दो टोक था। अम्मा ने सर पीट लिया। पागल हो चुकी हो तुम दोनों, खामोश हो जा, मेरा दिमाग ख़राब करके छोड़ दोगी। वो ज़ोर देते हुए उठकर बाहर चली गई। कमरे की खामोशी में वो दोनों बेबसी से बैठी एक दूसरे से नजरें चुरा रही थी। रास्ता था कि ख़त्म होने का नाम ही ना ले रहा था। इसके मजबूत हाथों की गिरफ्त में स्टीयरिंग किसी खिलौने की मानंद घूम रहा था। बेदर्दी से होंठ चबाती इसकी आंखें विंड स्क्रीन पर मरकोज थी और जहन बिल्कुल ब्लैंक। और इसे दहला देने वाली खामोशी में इसके दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही नाम था, सारा। इसने गाड़ी को फिरोजपुर रोड की तरफ मोड़ा तो ट्रैफिक जैम था। 10 मिनट इंतजार के बाद इसकी बर्दाश्त खत्म होने को थी और दिमाग की रगें जैसे फट जाने को थी। इसने बैक व्यू मिरर में देखा। इसके पीछे गाड़ियों की लंबी कतार थी। सिग्नल तोड़ना नामुमकिन ही था, वरना इस सख्त परेशानी के आलम में वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस खुद ही तोड़ने पर खुद को आमादा कर चुका था। इसने बेबसी से घड़ी की सरकती सुइयों को देखा और जोर से हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। आंखों की सुर्खी दम बदम बढ़ती जा रही थी। रिंगटोन की आवाज़ से चौंका दिया। इसने पॉकेट से सेलफोन निकाला। शीज़ा की कॉल आ रही थी। इसने फौरन पिक की। हाँ शीज़ा बोलो। वो जुलत भरी बेकरारी से बोला। इसी वक्त सिग्नल खुल गया था। आगे चलती ट्रैफिक जून की रफ्तार से निगने लगी। रुमान भाई कहाँ है? प्लीज़ फौरन आए। सारा की कंडीशन बहुत सीरियस है। इसकी परेशानी से भरी आवाज़ उभरी और रुमान का दिल जैसे डूबने लगा। आई एम जस्ट कमिंग शीज़ा। फ़ोन डैशबोर्ड पर फेंकते हुए उसने गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हाथ तक बढ़ा दी थी। 15 मिनट बाद वो फिरोजपुर रोड पर वाकया एक प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने था। उसने तेजी से गाड़ी पार्क की और गायनी वार्ड की तरफ लपका था। डैशबोर्ड पर बड़ा फ़ोन एक बार फिर बज रहा था। चमकदार हिस्सों के साथ हसान कॉलिंग के अल्फाज जगमगा रहे थे। शीज़ा इससे जल्द ही मिल गई थी। वो जैसे उठता हुआ इस तक पहुंचा था, वो भी इसे देखते ही इसकी जानी लपकी और इसे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। रोमान का रंग लम्हों में जद पड़ा था। शीज़ा क्या बात है? सब ठीक है? इसने वहशत से इसे झंझोड़ डाला था। सारा ठीक नहीं है भाई, वो ठीक नहीं है। वो रोते हुए यही गर्दान करती गई थी। रोमान ने पेशानी मसली और एक तवील सांस लेकर इसे देखा। फहद कहाँ है? वो यही थे। किसी डॉक्टर से बात कर रहे हैं वो आगे। शीज़ा ने बात 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 करते करते यकदम इसके पीछे देखकर कहा। रोमान पलटा तो फहद को अपने पीछे पाया। फहद बलाल एक 26-27 साल जवान साला शख्स था जिसकी रोशन पेशानी और बेहद घने बुरे बाल इसकी शख्सियत को चाम में नाहित अहम किरदार अदा कर रहे थे। इसकी रोशन आंखें इस पल कदरे बुझी बुझी सी लग रही थी। भाई आप आगे, फहाद ने बेसाख्ता कहा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं फहद? वो बेचैनी से पूछने लगा। फहाद ने बेख्तियार नजरें झुका ली। वो कुछ भी नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। वो फहद ने उम्मीद दिलाई, लेकिन रोमान ने शिद्दत से इसकी बात से कता किया। मुझे सच बताओ। उन्होंने कुछ खास उम्मीद नहीं दिलाई। कुछ भी हो सकता है, फहद ने धीमे अंदाज में कहा। रोमान को लगा जैसे इसके पैरों ने इसका बोझ संभालने से इनकार कर दिया। वो बेंच पर गिर सा गया। इसकी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था। हरम खामोशी से मामूल के काम निपटा रही थी। छोटे से घर में छाई खामोशी में आज इसकी कोई गुनगुनाहट नहीं गूंजी थी। सुबह ही तो खाला जमीला आई थी। जले दिल के फपोले फोड़ती, रिश्तों की कमी का रोना रोती। वो किस तरह इसके दिल को कचौके लगा रही थी। शायद वो लाइलम थी, वरना हरम का जब्त से फीका पड़ता चेहरा और आंसू जब्त करने की कोशिश में नडाल पलके इन्हें शायद खामोश होने पर आमादा कर देती। पता नहीं क्या आलम था हर दूसरे शख्स को, जैसे बस इसी की फिक्र हो। ऐसा नहीं था कि अम्मा ने कोशिश नहीं की थी, मगर ज़माने की बढ़ती हुई डिमांड पर शायद वो पूरा ना उतरती थी। जब भी हर बार इसकी बर्दाश्त आजमाई जाती। महरूम, मेरे ख्वाब बहुत हैं, छोटी सी कहानी है मगर बाप बहुत है। मोड़ पे मिल जाते हैं हमदर्द हज़ारों, बस्ती में अदाकार बहुत हैं। दोपहर के वक़्त इरम आई तो खासी पुरजोश थी। इसका फंक्शन 2 दिन बाद था और इसने हरम से जाने का वादा लिया हुआ था। वो पालक के
پتے چنتی حرم سے ڈھیر اور ڈھیر باتیں کیے جا رہی تھی، وہ یہ دھیان دیے بنا کہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دیے جا رہی تھی۔ مس فرحت ہے نا وہی پیاری سی؟ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ تو ساڑی باندھ کر آئیں گی۔ میں نے کہا ضرور پہنے آپ وہ ججے گی۔ ارم نے اس کے جھکے سر کو دیکھا تو زور سے اس کا شانہ ہلایا۔ میں تم سے مخاطب اور تم پتہ نہیں کہاں کھوئی ہوئی ہو، سن رہی ہوں؟ اچھا کیا کہہ رہی تھی میں؟ ارم نے اسے فوراً امتحان میں ڈالا، یہی کہ تم ساڑی باندھو گی۔ وہ آستگی سے بولی۔ ارم نے سر پیڑ لیا۔ میں کہہ رہی تھی یہ بات سن رہی ہو میری؟ حرم تم پتہ نہیں کس دنیا میں ہو؟ وہ تن پن کرتی اٹھی مگر حرم نے اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر بٹھا لیا۔ اچھا چھوڑو، تم ادھر بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہارے سفیر صاحب کا کیا حال ہے؟ حرم نے اس کی منگیتر کا پوچھا اور ثابت توقع ارم صاحب کچھ بھول کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ یہ تو ایسا موضوع تھا جس پر وہ بلا تھکان گھنٹہ بھر بول سکتی تھی۔ ہاں آیا تھا فون، اس کا مرا جا رہا ہے شادی کے لیے۔ میں نے بھی کہہ دیا جب تک میری بہن کی کم سے کم کہیں منگنی نہیں ہو جاتی بھول جاؤ شادی کو۔ چلا ہی تو پڑا آگے سے کہتا ہے کہ میں مر جاؤں گا۔ ارم وہ ہنستے ہوئے بتا رہی تھی۔ ارم نے بے ساتھ اس کی مسکراہٹ کے دائمی ہونے کی دعا مانگی۔ میں نے کہا مجنوں صاحب آج کل کے فاسٹ دور میں کوئی کسی کے بغیر نہیں مرتا، تم مرنے کی بجائے اچھا سا پروپوزل دیکھو میری بہن کے لیے۔ ارم نے زور سے اسے بتایا۔ ارم کیا سوچے گا بھلا وہ؟ ارم نے قدرے خفگی سے کہا۔ رہنے دو، کیوں اچھا نہیں لگتا؟ سب کچھ تو جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کے گھر کے متعلق۔ ارم نے جیسے کان سے مکھی اڑائی۔ اچھا بابا جیسے تم خوش آؤ، کچن میں چلتے ہیں، چائے کا موڈ ہے؟ ارم نے سبزی کی ٹوکری اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ بالکل ہے میری پیاری بہن، چلو۔ ارم خوشی خوشی اٹھ گئی۔ بات تھی محبت کی، عمر بھر کی چاہت کی۔ سفر میں زمانے کے ساتھ ساتھ چلنا تھا، بستیاں بھی آنی تھی، زندگی کے سبھی پل ساتھ ہی بتانے تھے۔ ہائے تم نے کیا سوچا تھا؟ اس ایک پل میں ہی بات ختم کر ڈالی۔ کون تم کو سمجھائے، چاہتوں کے موسم بھی روز تو نہیں آتے، زندگی میں اپنوں کو چھوڑ تو نہیں جاتے۔ تم کو کیا خبر خواب کی حقیقت کی، بات اس محبت کی۔ پوری کائنات جیسے سیاہی اوڑھ چکی تھی اور سفید ایمبولینس ایک روشن نقطے کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ نصف رات بیت چکی تھی، لاہور کی سڑکوں کی رونق بتدریج مدھم پڑنے لگی تھی اور اس مدھم روشنی میں وہ سفید ایمبولینس تیزی سے سڑکیں رونتی ماڈل ٹاؤن کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ایمبولینس کے طاقم میں سیاہ سیوک بھی اسی رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر فہد تھا، اس کے ساتھ رومان تھا اور پچھلی سیٹ پر غم سے نڈال اور نم آنکھوں کے لیے شیزا تھی، جس کی گود میں نومولود گلابی گالوں اور بند مٹھیوں والی بچی بھی تھی۔ شیزا نے تھکن سے چور نظریں اٹھا کر بھائی کی شکل دیکھی جو ساری کائنات سے بے خبر ساکت و جامد بیٹھا تھا۔ نظریں سامنے ونڈ سکرین پر برجمان تھیں، جن کے پار نظر آتی ایمبولینس اس دنیا کی سب سے تلخ سچائی اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھی۔ رومان کو ایمبولینس کا ہوٹر سور اسرافیل سے مشابہ لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے صدیوں کی برف جم گئی تھی۔ گاڑیاں سفید گیٹ کے سامنے رک گئی تھیں۔ ایمبولینس میں سے سارا کی میت نکال کر کوٹھی کے بڑے سے لون میں رکھ دی گئی تھی، جہاں پہلے سے بہت سے دوست احباب، رشتہ دار اور سارا کے والدین موجود تھے۔ وہ سب وہاں تھے، مگر رومان کو نہ جانے کیوں سب اجنبی چہرے لگ رہے تھے۔ پتہ نہیں کون کون اسے دلاسے دے رہا تھا۔ اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شیزا جیسے اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے سب کے بیچ میں سے نکال کر لے گئی تھی۔ وہ ساکت نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھتا رہا تھا۔ سارا کی میت کو کندھا دیتے وقت اس کے کندھے جیسے ٹوٹ رہے تھے، اس لحد میں اتارتے وقت اس کا ہاتھ سارا کے بے جان ہاتھ سے چھو گیا۔ اس کے بے جان وجود میں جیسے کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ خشک صحرا آنکھیں پل بھر میں لبالب بھر گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح بلند آواز میں رونے لگا تھا۔ فہد کو لگا جیسے کسی نے اس کا کلیجہ نوچ لیا ہو۔ وہ بے ساختہ آگے بڑھا تھا۔ رومان بھائی پلیز اپنے آپ کو سنبھالیں، پلیز خدا کے لیے۔ فہد نے اسے زبردستی کھینچ کر پیچھے ہٹایا۔ قبرستان سے واپسی کے سارے راستے اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ گھر آتے ہی وہ کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ شیزا نے بھی زور نہیں دیا تھا، وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی، وہ اپنے دکھوں کا اشتہار نہیں لگاتا تھا، وہ خاموشی سے ماتم کرتا تھا۔ وہ اسے اس لیے کمرے میں جانے سے نہیں روک سکی تھی۔ وہ ننھی گڑیا کو گود میں لیے بے بسی سے فہد کو دیکھتی رہی، جس نے اسے ہاتھ ہلا کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا تھا۔ رومان نے تو اپنی بیٹی کو بھی بس ایک نظر ہی دیکھا تھا۔ وہ رومان اور سارا کے ملے جلے نقوش لیے ہوئے تھی، رنگت بے حد سفید اور بال بے حد سنہری، وہ بالکل فورنر لگتی تھی۔ شیزا بے ساختہ جھک کر اسے چوما اور دل سے رب سے بھائی کے لیے صبر کی دعا مانگی تھی۔ رومان اور سارا کی لو میرج تھی۔ وہ یونیورسٹی میں ملے تھے، اگرچہ تب رومان یونیورسٹی سے فارغ ہو چکا تھا۔ شادی کا فیصلہ دونوں طرف سے ایک مکمل سوچ سمجھ کر تحمل سے کیا گیا فیصلہ تھا۔ دونوں میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مثالی محبت تھی۔ پھر نہ جانے کیا ہوا تھا، اس نے جانے کا اذن کیوں مانگ لیا تھا،
ارم کے سسرال والوں کو شادی کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ اماں نے چھوٹی موٹی تیاری تو کر رکھی تھی، مگر اب تو جیسے وقت کو پر لگ گئے تھے۔ وہ ارم کے ساتھ اکثر بازار میں پائی جاتی تھی۔ باقی رہی حرم تو وہ بہت خوش تھی۔ آخرکار ارم کی شادی اس کی وجہ سے کسی مسئلے کا شکار ہوئے بغیر خوش اسلوبی سے طے پا گئی تھی۔ انہی دنوں بہت عجیب بات ہوئی تھی۔ اماں اور ارم حساب معمول بازار گئی تھی۔ آج سے اپنا شادی کا جوڑا لینا تھا۔ حرم کو کسی طرح بھی ان کے جلد لوٹ آنے کی توقع نہ تھی۔ تبھی وہ تسلی سے گھر کے کام نپٹا کر نہانے گھس گئی۔ نہا کر آنے کے بعد اس نے بال سلجھائے اور چائے کا کپ تھام کر برآمدے میں رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کی چائے پیتے ہوئے اسے ارم کے اسکول کا فنکشن یاد آ گیا۔ حرم بھی اس کے ساتھ گئی تھی۔ ارم نے زبردستی سے تیار کیا تھا اور ہلکے پھلکے لانگ شرٹ اور ٹراؤزر میں بال کھلے حرم اپنی فطرتی سادگی کے باعث بے ساختہ مس فرحت کے نظروں میں آ گئی تھی۔ باقی کا فنکشن وہ اس کے ساتھ ہی رہی تھی۔ اس کا تعلق اچھی خاصی ویل آف فیملی سے تھا۔ وہ شوقیہ جاب کر رہی تھی۔ حرم کافی دیر ان کو سوچتی رہی۔ وہ نہ صرف مزاج کی بہت اچھی تھی بلکہ بہت پیاری بھی تھی۔ حرم چائے پیتے ہوئے ابھی انہی کی سوچوں میں گم تھی جب دروازہ بجا۔ حرم نے کپ ٹیبل پر رکھا اور حیرانی سے دروازے کو دیکھتے ہوئے سوچا کہ شاید اماں اور ارم ہوں، مگر وہ اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ آنے والے مہمان اس کی زندگی میں کیسا انقلاب لے آئیں گے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہاں کھڑی دو خواتین نے اسے حیران کر دیا۔ وہی پیاری سی مس فرحت اس کے سامنے تھی اور ان کے ساتھ ان سے بھی زیادہ پیاری ایک ینگ سی خاتون تھی۔ خاتون کا کہنا تو شاید زیادتی ہی ہو، وہ لڑکی ہی لگتی تھی۔ آپ؟ حرم نے حیران سی ہو کر کہا اور دروازے سے ہٹ گئی۔ دونوں خواتین اندر آ گئیں۔ کیسی ہو حرم؟ فرحت نے اسے گلے ملتے ہوئے گرم جوشی سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، اور یہ میری دوست شیزہ ہیں۔ ارم کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں اماں کے ساتھ۔ آپ آئیں، آپ اندر آئیں۔ وہ انہیں لیے ہوئے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ آپ بیٹھے، میں کچھ لاتی ہوں۔ اٹھنے لگی۔ ارے نہیں تم بیٹھو، یہ بتاؤ ارم کب تک آئے گی؟ کچھ کہہ نہیں سکتی، دیر بھی ہو سکتی، اس نے سادگی سے بتایا۔ اچھا فون ہے اس کے پاس؟ انہوں نے پوچھا۔ حرم نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اچھا میں اسے کال کر لیتی ہوں۔ وہ بیگ میں سے سیل فون نکال کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اور کیا کرتی ہو حرم؟ خوبصورت سی لڑکی جو اب تک خاموش بیٹھی تھی پہلی بار بولی۔ بلا شبہ اس کی آواز بھی بے حد پیاری تھی۔ کچھ بھی نہیں، گھر میں ہوتی ہوں۔ حرم نے پیشانی پر آئے بال کان کے پیچھے ہٹے۔ سے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ پڑھتی ہیں؟ اس نے جواباً پوچھا۔ شیزہ بے ساختہ کھلکھلا کر ہنسی۔ ارے نہیں بھئی، میں پڑھ چکی ہوں، میں شادی شدہ ہوں، اس نے بتایا۔ حرم کی آنکھوں میں حیرانی اتری۔ سچ؟ اس نے بے ساختہ کہا۔ 6 ماہ ہی ہوئے ہیں ابھی، شیزہ نے کہا۔ اوہ تبھی تو۔ حرم نے سر ہلایا۔ اسی وقت فرحت بھی اندر آ رہی ہے، میں نے کہا جتنی جلدی ہو سکے پہنچو تم، انہوں نے بیٹھتے ہوئے بتایا۔ اچھی بات ہے، آپ پلیز بیٹھیں، میں کچھ لاتی ہوں، حرم کہتی ہوئی تیزی سے باہر نکل گئی۔ کہو شیزہ۔ فرحت نے داد لینے والے انداز میں شیزہ کو دیکھا۔ لڑکی تو اچھی اور نرم مزاج بھی ہے، شیزہ نے تعریف کی۔ بس ٹھیک ہے، باقی میں دیکھ لوں گی، فرحت نے حتمی انداز میں کہا۔ شیزہ نے سر ہلا کر ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گو کہ سامان زیادہ بیش قیمت نہیں تھا، مگر ہر چیز سے سلیقہ ٹپک رہا تھا اور سترائی بھی مثالی لگ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حرم چائے لے کر آ گئی تھی۔ ارے کیا تم ہمارے ساتھ نہیں پیو گی؟ فرحت نے پوچھا۔ نہیں، میں نے ابھی پی ہے، اس نے مسکرا کر بتایا۔ کچھ دیر بعد وہ چائے پی کر فارغ ہی ہوئی تھی کہ ارم اور اماں آ گئی۔ ملنے ملانے کے بعد ارم تو وہیں جم گئی۔ اماں دوپہر کے کھانے کے لیے سبزی لینے چل دی تو حرم سب شاپنگ بیگز اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گئی۔ اماں واپس لوٹی تو حرم سب چیزیں اٹھا کر کچن میں آ گئی۔ ان کے جانے کے بعد حرم کھانا بنا کر واپس لوٹی تو ارم اور اماں کو پریشان اور شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر چونک گئی۔ کیا بات ہے ارم؟ اس نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی بات نہیں، اس نے جھٹک کر چہرے کے تاثرات بدلے۔ نہیں کوئی بات تو ہے اماں، آپ بتائیں۔ میں نے کہا نا کچھ نہیں اماں، پلیز اس سے بتائیں کہ کوئی بات نہیں ہے، ارم نے اس بار قدرے غصے سے کہا۔ حرم نے اسے گورا۔ یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے؟ اس کا انداز تنزیہ ہوا تھا۔ ارم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ کہا نا کچھ نہیں۔ وہ پیر پٹک کر باہر کی سمت نکل گئی۔ اماں نے بھی خاموشی اوڑھ رکھی تھی۔ حرم نے بھی دوبارہ نہیں پوچھا، مگر رات کو جب سفیر کا فون آیا اور ارم مسکراتے چہرے کے ساتھ سیڑھی چڑھتی اوپر چلی گئی تو وہ اماں کے پاس آ بیٹھی۔ اماں میں آپ کو صبح سے پریشان اور الجھا ہوا سا دیکھ رہی ہوں، پلیز بتائیں نا کیا بات ہے؟ بات یہ ایسی ہے میری بچی، انہوں نے تسبیح کے دانے گراتے ہوئے مدھم سی آواز میں کہا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ ہاں سب خیریت ہے۔ وہ جو آج بچی آئی تھی فرحت کے ساتھ، شیزہ؟ جی، اس نے سر ہلایا۔ وہ اپنے بھائی کا رشتہ لائی تھی تمہارے لیے۔ انہوں نے بڑے پرسکون سے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ حرم کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ کیا؟ لڑکا اکلوتا ہے، پڑھا لکھا ہے اور خاندان بھی اچھا خاصا امیر ہے، انہوں نے بتایا۔ تو پھر یہاں کیا لینے آئی تھی؟ اپنے جیسے امیروں میں ہی کر لیتے، حرم نے تنزیہ کہا۔ ہاں کر تو لیتے، مگر ایک خرابی ہے، بلکہ خرابی کیا، میں تو اسے قسمت کا کھیل ہی کہوں گی۔ وہ افسردہ سی سانس بھر کے بولی۔ کیا خرابی ہے؟
اس نے قدرے بے دلی سے پوچھا۔ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے؟ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ حرم کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ تو دوسری شادی کیوں کر رہا ہے؟ وہ حیران سی بولی۔ بیوی کی وفات ہو گئی ہے، بچی ہے چھوٹی سی، بلکہ صرف چند دنوں کی۔ اوہ، تو بیٹی کے لیے کر رہا ہے شادی؟ وہ مسکرائی۔ وہ کم ظرف نہیں حرم، مجھے شیزا نے خود بتایا تھا کہ اس کا بھائی شادی کے لیے نہیں مانتا۔ بچی کا کیا ہے، پل ہی جائے گی گورننس کے ہاتھوں، مگر شیزا چاہتی ہے کہ کوئی ایسی ہو جو بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالے۔ وہ اسے آیا کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جہاں تک اپنی کلاس، اپنے طبقے میں شادی کی بات ہے تو تمہیں بھی پتہ ہوگا کہ وہ لڑکیاں ان جھنجھٹوں میں نہیں پڑنا پسند کرتی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ بات مکمل کی۔ اور یہ خدا نخواستہ کوئی عیب نہیں ہے، انہوں نے دھیمے سے کہا۔ تو آپ کیا چاہتی ہے؟ حرم نے بڑے حوصلے سے کہا۔ شیزا تو کہہ رہی تھی کہ اگر آپ راضی ہیں تو ارم کے ساتھ ہی سادگی سے نکاح کر لیں گے، انہیں کچھ نہیں چاہیے۔ فرحت بھی بڑی وکالت کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ آنٹی اس میں کوئی عیب نہیں ہے، ماشاءاللہ پورے ہاتھ پیر کا جوان جہان ہے۔ مجھ سے ارم نے کہا تھا کہ حرم کے لیے اگر کوئی رشتہ ہو تو ضرور بتاؤ۔ مجھے حرم بالکل اپنی بہنوں کی طرح عزیز ہے۔ مجھے لگا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی اگر وہ شیزا کی بھابھی بن جائے۔ وہ تو گارنٹی بھی دے رہی تھی کہ سب کچھ ہماری مرضی کا ہوگا، ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اور حرم کے ذہن میں صرف دو لفظ ہی گونج رہے تھے، سادگی سے نکاح اور نو ڈیمانڈ۔ چاہتی ہیں وہی ہوگا اماں، میں آپ کی رضا میں راضی ہوں۔ حرم نے ان کی گود میں چہرہ چھپا لیا۔ انہوں نے بے ساتھ اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ ان کی صاحبہ بیٹی کی آزمائش ختم ہونے کو تھی، مگر کون جانتا ہے کہ آزمائش ختم ہونے کو تھی یا شروع۔ رب کے راز اس کی رضا کے بغیر کون جان سکتا ہے؟ تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے شیزا، مجھے تمہاری کوئی فضول بات نہیں سنی۔ وہ تو شادی کا موضوع سنتے ہی جیسے اکھڑ گیا تھا۔ او بھائی، آپ پہلے میری بات تو پوری سن لیں۔ وہ جلا کر پلٹ پڑی تھی۔ مجھے تمہاری بیوقوفانہ باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ وہ مزید خفا ہوا تھا۔ شیزا نے بے بسی سے فہد کو دیکھا اور اس کے پہلو سے اٹھ کر رومان کے پاس جا کر بیٹھی۔ شادی تو آپ کو کرنی ہی ہے نا، آج نہیں تو کل۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے شادی کرنی ہے؟ وہ الٹا پڑ گیا۔ اب کی بار فہد بیچ میں کود پڑا تھا۔ بھائی جان پلیز، کیا آپ کو ویران زندگی گزارنی ہے؟ نہیں نا، تو پھر کیا حرج ہے؟ شیزا کی بات ماننے میں اس نے تحمل سے کہا تھا۔ نہیں فہد پلیز، میں ابھی ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کسی نئے رشتے کو بنانے کے لیے۔ وہ سخت اپسیٹ نظر آ رہا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ تیار نہیں ہیں، مگر یہی وقت صحیح فیصلہ لینے کا ہے۔ اگر آپ اس ٹینشن میں رہیں گے تو آپ تو پاگل ہو جائیں گے۔ اور لائبہ کا کچھ سوچا ہے آپ نے؟ فہد نے سنجیدگی سے کہا۔ رومان نے تلخی سے لب بھینچ لیے تھے۔ ابھی سارا کو گئے دن ہی کتنے ہوئے تھے۔ وہ اذیت سے بولا تھا۔ تو آپ کوئی خدا نخواستہ بیوہ تو نہیں ہیں جس کے لیے عدت پوری کرنا لازم ہے؟ شیزا حسابی حد بنا سوچے سمجھے جھٹ سے بولی۔ اتنی کرٹیکل سچویشن میں بھی فہد کو ہنسی آ گئی۔ رومان بھائی، آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں کہ آپ لائبہ کو بھی اپنی جیسی زندگی دینا چاہتے ہیں؟ فہد کے سوال نے رومان کو سوچوں اور یادوں کی وادی میں دھکیل دیا تھا۔ لیکن اس بات کی کیا گارنٹی کہ وہ آنے والی لڑکی سے ماں بن کر پالے گی؟ اس نے ذرا کی اچھا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کے جھنجھٹ میں نہ پڑنے کے چونچلے اپر کلاس کی لڑکیوں کے ہوتے ہیں۔ مڈل کلاس کی لڑکیاں عموماً طور پر سمجھوتہ کرنا جانتی ہیں۔ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں، اس نے رد کیا۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یہ کوئی کرائٹیریا یا واقعی نہیں ہے، لیکن بہرحال ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پھر تم دونوں کیا چاہتے ہو؟ وہ جیسے عاجز آ گیا تھا۔ آپ ہاں کر دیں۔ شیزا کا لہجہ حتمی تھا۔ وہ بے بسی سے ہاں میں سر ہلا گیا تھا، مگر وہ اندرونی طور پر اس قدر ڈسٹرب تھا کہ حسان کو بتائے بغیر رہ نہ سکا تھا۔ حسان اس کا بہترین دوست تھا اور اس سے بھی اس نے کچھ نہ چھپایا تھا۔ دیکھ رومان، پریشان ہونے سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ مجھے یہ بتاؤ اس لڑکی کا خد و خال کیا ہے؟ نرم مزاج کی ہے، سنا ہے لائبہ کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ یہ تو ٹھیک علامات ہے، مگر تم آخر کس قسم کے تفضات کا شکار ہو؟ وہ الجھ گیا تھا۔ بس یہی سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ ایسی ثابت نہ ہوئی تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے؟ تجھے ایک بہت عام سی حقیقت بتاؤں، بلکہ تو اسے کامن سینس ہی سمجھ۔ یہ جو مڈل کلاس کی لڑکیاں ہوتی ہیں نا، مرتی ہیں دولت کے پیچھے۔ امیروں پر ان کی رال بڑی جلدی ٹپک پڑتی ہے۔ اور تو اور خیر سے ہینڈسم اور امیر ہے۔ تجھے دیکھ کر تو اس کے حواس ہی جواب دے جائیں گے، مگر آج تجھے ایک پتے کی بات بتاؤں تو اسے اس کی اوقات میں رکھنا۔ کیا مطلب؟ رومان کی پیشانی پر شکن آ گئی۔ مطلب دیکھ نا، وہ چاہے گی کہ تو اس پر بے تحاشا پیسہ لوٹائے۔ آفٹر آل وہ تیری نئی نویلی بیوی ہوگی، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ اس کی پہلی شادی ہی ہے، دوسری تو تیری ہوگی نا۔ مجھے تمہاری فلسفی بڑی عجیب لگ رہی ہے حسان، اور سوری ٹو سے، مگر اس وقت تم بڑے مین لگ رہے ہو۔ وہ صاف گوئی سے بولا۔ حسان برا منانے کے بجائے ہنس دیا۔ تیرے بھلے کو کہہ رہا ہوں یار، یہ لڑکیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ کوئی تو وجہ ہے جو وہ تجھ سے شادی پر تیار ہے۔ دیکھ، تیری دوسری شادی ہے اور تو ایک بچی کا باپ بھی ہے۔ تجھے کیا لگتا ہے کیا ریزن ہے؟
آف کورس پیسہ میری جان، پیسہ حسان تنزیہ مسکرائے۔ رومان نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ آف کورس کرتا ہے، خاص طور پر انہیں لوئر کلاسز کے لیے۔ حسان نے لاپرواہی سے شانے جھٹکے۔ رومان نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا۔ ارم نے جب سے حرم کی شادی کے بارے میں سنا تھا وہ اسے سخت خفا تھی اور صبح سے تو اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ حرم نے بھی اسے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ اماں نے کل باقاعدہ طور پر رومان کو ہاں کر دی تھی، شاید اسی لیے ارم اتنی شدت سے ناراض نظر آئی تھی۔ سارا دن اس کی خاموشی جھیلنے کے بعد وہ رات میں جب سونے کے لیے لیٹی تو حرم سے رہا نہیں گیا۔ تم مجھ سے خفا ہو؟ نہیں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ ارم کا لہجہ اکھڑا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے ارم کہ تم کس بات کو لے کر اس طرح کا رویہ اپنائے ہوئے ہو۔ نہیں نہیں، تمہیں سمجھ ہی تو نہیں آ رہی کیونکہ تم نے ہاں کی آخر کمی کیا ہے تمہیں؟ تم اس شخص کی دوسری بیوی بننے پر تیار ہو؟ ارم پھٹ پڑی تھی۔ ارم نے بڑے سکون سے اس کی بات سنی۔ وہ پہلے ہی ذہنی طور پر تیار تھی ارم کے اس قسم کے سوالوں کے لیے۔ پہلی بیوی بنانے پہ کوئی تیار نہیں۔ میں نے سوچا دوسری ہی بن جاؤں۔ ارم نے صفا کی اس سے جیسے اپنے ہی بقیہ دے ڈالے تھے۔ تم یہ کہہ رہی ہو؟ ارم کی آنکھیں پھیل گئی۔ تو اور کیا کہوں؟ اماں بتا رہی تھی لڑکا اچھا خاصا خوبصورت امیر تو وہ ہے ہی، تو مجھے اور کیا چاہیے؟ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولی۔ تم اتنی مادیت پرست کب سے ہو گئی ہو؟ ارم کو بے حد صدمہ ہوا تھا۔ اوہ ہو ارم، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ لڑکی کو اور کیا چاہیے؟ اس نے سر جھٹکا اور رخ پھیر کر لیٹ گئی۔ وہ ایک بچی کا باپ ہے، ارم نے قدرے بلند آواز میں سے یاد دلایا۔ پتہ ہے مجھے، اس کا اطمینان برقرار تھا۔ آخر تمہیں شادی کروانے کا اچانک سے اتنا شوق کیوں اٹھ رہا ہے؟ وہ جھلا گئی تھی۔ تمہاری شادی دیکھ کر، اس نے سکون سے کہا۔ اچھا تو یہ بات ہے، تم فرار چاہ رہی ہو یہاں سے؟ ارم کا لہجہ اس بار کھوج لگاتا ہوا تھا۔ ہاں، میں یہاں سے فرار چاہتی ہوں۔ میں تھک چکی ہوں ریجیکٹ ہو کر۔ میں اکتا گئی ہوں لوگوں کے سوالات سے، اور مجھے اپنی ماں کی بے بسی سے ڈر لگتا ہے۔ ارم کا لہجہ اور آواز بھیگی تھی۔ ارم بے ساختہ سے لپٹ گئی۔ دونوں کی مدھم سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ آؤ جانچ لیتے ہیں درد کے ترازو پر کس کا غم کہاں تک ہے، شدتیں کہاں تک ہیں۔ کچھ عزیز لوگوں سے پوچھنا تو پڑتا ہے آج کل محبت کی قیمت کہاں تک ہے۔ ایک شام آ جاؤ کھل کے حالِ دل کہہ لیں، کون جانے سانسوں کی مہلت کہاں تک ہے۔ دونوں شادیاں بہت خوش اسلوبی سے ہو گئی تھی۔ اماں بے حد خوش تھی۔ ارم سفیر کے ساتھ رخصت ہوئی اور حرم رومان کے ساتھ اس کے بڑے سے محل جیسے گھر میں آ گئی تھی۔ شزا اسے بہت خوبصورتی سے سجے بیڈ روم میں چھوڑ گئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تو تھی مگر اس وقت بہت اشتیاق سے کمرے کا جائزہ لینے میں مگن تھی۔ جب آہستگی سے دروازہ کھولا گیا، حرم کی نگاہ بے ساختہ دیوار سے ہوتی ہوئی کھلنے والے دروازے پر مرکوز ہو گئی۔ ایک دراز قد شخص دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلٹا تو بھی حرم کی نگاہ اسی پر جمی ہوئی تھی۔ وہ ایک مجسمے کی طرح ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا قد لمبا تھا اور رنگت سرخ و سفید و چمکدار، بری آنکھیں اور سیدھے برے بال جس میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا تھا۔ اسے دیکھ کر حرم کے ذہن میں بس ایک ہی لفظ آیا تھا، وجیہہ اور شکیل۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ حرم کو اپنی خوش قسمتی پر یقین آنے لگا تھا، بلکہ شاید اپنی لمیٹڈ لائف میں رہتے ہوئے بھی اسے اعتراف تھا کہ اس نے شاید ہی کبھی اتنا ہینڈسم مرد دیکھا ہو۔ وہ آہستگی سے چلتا اس کے نزدیک آیا اور قرون سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا۔ حرم اس کی اس بھاری اور سحر انگیز آواز ابھری تھی۔ حرم کی دھڑکنیں بڑھ گئی تھیں۔ آپ چینج کر کے ایزی ہو جائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ اس کا لہجہ دھیما مگر حکمانہ تھا۔ حرم کو چند سیکنڈ لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، پھر وہ خود کو سنبھال کر اٹھی اور آہستگی سے چلتی ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بڑھ گئی۔ اس نے ہاتھوں میں پہنی چوڑیاں اتارنا شروع کر دیں۔ آہستہ آہستہ احتیاط سے چوڑیاں اتارنے کے بعد اس نے ہاتھوں میں پہنی انگوٹھیاں اتارنا شروع کر دی تھیں۔ مہندی سے بھرے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اسے ارم کی معنی خیز شوخیاں شرارتیں یاد آنے لگی تھی۔ اس نے زور سے آنکھیں بھینچتے ہوئے اندر اٹھتے شور کو دبایا اور دوپٹے پر لگی پنیں اتاریں۔ اب وہ دوپٹہ اتار کر سینے پر پھیلا چکی تھی۔ کانوں اور گردن میں پہنے جانے والے زیورات اتار کر دراز میں رکھے اور باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ 20 منٹ بعد جب وہ واپس آئی تو شاور لے چکی تھی۔ بالوں کو تولیے میں سمیٹے لائٹ پنک کلر کی شلوار سوٹوں میں وہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ سپاٹ چہرے کے ساتھ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے بیٹھ کر اس نے بال سلجھائے۔ وہ خود پر رومان کی گہری نگاہ محسوس کر سکتی تھی۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان نگاہوں میں اس کے لیے کوئی جذبہ نہ تھا، بالکل نارمل سا انداز جسے ہم کسی معمول کے منظر پر نگاہ دوڑائیں اور اس میں کچھ نیا نہ پا کر نگاہ ہٹا لی جائے۔ اب وہ شاید اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ حرم اس کے الفاظ کو سمجھنا چاہ رہی تھی مگر اسے بس رومان کے ہلتے لب دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا۔ حرم کو یکلت اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ اس کا احساس کمتری پوری طرح اسے اپنے گھیرے میں لے چکا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں تھی مگر
قبول صورت ضرور تھی۔ اس پل اسے لگ رہا تھا وہ رومان لاشاری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ناقابل قبول تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کاش وہ وہاں سے بھاگ سکتی۔ یکدم بڑی سی سلائیڈنگ ونڈ پر ٹپ سے بوندیں برسیں اور پھر تیز بارش شروع ہوگی۔ بارش بھی کیا نعمت ہے رب کی! بارش کوئی بھی ہو ہمیشہ دھرتی کی ضرورت ہی ہوتی ہے، مگر فرق ہوتا ہے بارش میں بھی۔ باہر برسنے والی بارش بہت پرجوش تھی اور ٹھنڈی، اور اندر برسنے والی بارش بہت بے بس تھی، آہستہ اور دہکی ہوئی آگ کی مانند، جس میں اس کا سارا وجود جل جانے کو تھا۔ بارش تھم گئی، رات بیت گئی اور دن نکل آئے، چمکدار اور سنہرا دن جس نے رات کی تاریکی کو نگل لیا تھا، اور سنہرے دن میں چمکتے ہوئے درختوں کو یکٹک دیکھتے ہوئے حرم نے بیڈ پر دراز اس مرد کو دیکھا جسے دیکھنے سے صرف ایک ہی لفظ یاد آیا تھا: بڑھتا ہوا مرد۔ ایسا مرد جو ہر لحاظ سے بڑھتا جا چکا تھا، بڑھتے ہوئے جذبات، بڑھتے ہوئے احساسات، معافی کا انداز، سرد مہری کی انتہا، یا اپنے بے ضرورت ہونے کا احساس۔ وہ نہیں جانتی تھی ان سب پر حاوی صرف ایک ہی جذبہ تھا: احساس کمتری، اور اس احساس نے جیسے اسے اندر تک تھکا ڈالا تھا۔ ابھی تو سفر کا آغاز کیا تھا، وہ ابھی سے ہی نڈال ہو کر گر پڑی تھی۔ کہا جاتا ہے مرد ہر نئی عورت کے پہلو میں بیٹھ کر نیا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہاوت سچ بھی تھی تو کم سے کم رومان لاشاری کے لیے نہیں۔ ناشتے کی میز پر شیزہ فہد بھی موجود تھے۔ سارا کی وفات کے بعد سے شیزہ یہیں تھی اور وہی لائبہ کو سنبھال رہی تھی۔ گڈ مارننگ حرم، شیزہ نے مسکراتے ہوئے اسے وش کیا۔ صبح بخیر، وہ ہلکے سے مسکرائی اور رومان کو فہد کے ساتھ آتا دیکھ کر آنچل سر پر ڈالنے لگی۔ یہ جانے بغیر کہ ان دو بری آنکھوں میں کیسی حیرت اتر آئی تھی۔ شیزہ شرارت سے مسکرائی۔ بھائی کیسے لگی حرم؟ جو ابن واسطہ سے سر جھکا گئی۔ اس کے اس بے ساختہ حیا پر شیزہ حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ شیزہ بے ساختہ کھلکھلائی تھی: رومان بھائی، آپ کو حرم کیسے لگی؟ اس کا جواب تو مجھے مل گیا، اب آپ بتائیں۔ وہ رومان کی سر ہو گئی تھی۔ رومان نے ایک سپاہ نظر اپنے پہلو میں بیٹھی حرم پر دوڑائی، جو تاؤس شلوار کرتے میں اس کے مقابل اور بھی عام لگ رہی تھی۔ فضول باتیں مت کرو شیزہ، ناشتہ شروع کرو۔ اس کا لہجہ سرد تھا، حرم کے اندر تک اس کی سرد مہری اتر گئی تھی۔ ایک زہریلی سوئی ٹھیک ٹھک کے اس کے دل میں پیوست ہوئی تھی، اور اس نے صبر اور برداشت کا پہلا سبق سیکھ لیا تھا۔ ہم دشت کے باسی ہیں، اے شہر کے لوگو، روح کی پیاسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ درد سے صدیوں کا تعلق ہے ہمارا، آنکھوں کی اداسی ہمیں ورثے میں ملی ہے۔ لائبہ سے اسی شام اس کی پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ شیزہ بہت امان اور پیار سے سارا گھر اور لائبہ کے سپرد کر کے اپنے گھر سدھا رہی تھی، اور حرم تو لائبہ کو دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ تو اپنے باپ سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی، اور حرم نے کسی کا بھی خیال کیے بغیر اسے بے ساختہ اور بے اختیار اتنا چوما کہ وہ کسمسانے لگی۔ جوش اور خوشی کی ملے جلے احساس سے اس کا رنگ سرخ پڑا ہوا تھا۔ یہ کتنی پیاری ہے شیزہ بھی، وہ مسکرائی تھی۔ شیزہ جو اس کے اتنے بے ساختہ رویے پر حیران ہی تھی، بے ساختہ سکون محسوس کر کے مسکرائی تھی۔ بہرحال تمہاری ہی بیٹی ہے حرم، اس نے حرم کو کتنا مان دیا تھا۔ جی میری بیٹی۔ حرم نے لائبہ کو سینے سے بینچ لیا۔ شیزہ نے داد لینے والے انداز میں رومان کو دیکھا تھا، جو خود بھی حیرت کی زد میں تھا۔ اوکے جانی، میں چلوں؟ شیزہ نے اسے الوداع دے کر ملاقات کے بعد رخصت ہو گئی تھی۔ کچھ دیر بعد رومان بھی سجا سجایا گاڑی لے کر نکل گیا تھا۔ وہ بلخلائی سے پھرنے لگی۔ اس نے سارا گھر دیکھ ڈالا، اتنا بڑا و اتنا خوبصورت گھر کہ وہ دنگ سی رہ گئی تھی۔ حیرت اسے اس بات کی تھی کہ کیا اتنے بڑے گھر میں وہ تنہا رہے گی۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھی تھی جب زینت اس کے پاس آ گئی۔ زینت اس کے گھر کی واحد ملازمہ تھی، جن کے ذمے تقریباً سبھی کام تھے۔ وہ دیڑھ عمر خاتون تھی۔ جی بی بی، کھانا تیار ہے، لگاؤں؟ نہیں آپ جائیں، لائبہ کے پاپا آئیں گے تو ہی لگائیے گا۔ ان کے آنے جانے کا کوئی وقت نہیں ہوتا۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ حرم نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ جیسے میں نے کہا ہے ویسا ہی کیجیے۔ جی۔ وہ کچھ بھی اور کہے بغیر اٹھ گئی۔ محرومی ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہے۔ بعض انسان ان سے سمجھوتا کر لیتے ہیں، انہیں اپنا نصیب سمجھ کر صبر کر لیتے ہیں، اور بعض اسے برداشت ہی نہیں کر پاتے، ساری زندگی کا روگ بنا لیتے ہیں۔ ایسی کچھ محرومیاں حرم اور رومان کی زندگی میں بھی تھیں۔ حرم کتنی بہت ساری محرومیاں تھیں اس معصوم کی زندگی میں۔ سب سے پہلے باپ کی جدائی، محض 17 سال کی عمر میں یتیم ہونا سے بڑی محرومی کیا ہے؟ ذرا ہوش سنبھالا تو ارد گرد موجود نظروں نے احساس دلانا شروع کر دیا کہ وہ خوبصورتی سے محروم بھی ہے۔ وہ خوبصورتی جو کسی بھی لڑکی کا سب سے ضروری جزو سمجھا جاتا ہے، شاید سمجھا نہیں جاتا، بلکہ یہ تو معاشرے کا بنا بنایا ہوا کرائٹیریا ہے۔ ستم یہ تھا کہ اس کے متضاد ارم بہت خوبصورت تھی۔ سرخ و سفید رنگت، خوب چمکدار آنکھ کے لیے وہ کسی کی بھی توجہ کا مرکز بننے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حرم کے لیے آنے والا ہر پروپوزل خود بخود ارم کی طرف منتقل ہو جاتا تھا۔ اس کی کمی نے اس کے اندر احساس کمتری بیدار کرنے میں پورا کردار ادا کیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ارم سے جیلس تھی، مگر ارد گرد اتنے احساس دلانے والے تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچنے پر مجبور ہو جاتی۔
بڑی کالی آنکھیں، چھوٹا سا ناک اور قدرے بھینچے ہوئے نابی ہونٹ۔ وہ بہت خوبصورت تو نہیں مگر پرکشش ضرور تھی۔ اس کشش میں کسی حد تک ہاتھ اس کے سیاہ اور براؤن امتزاج کے گھنے بالوں میں تھا، بالوں کا بھی تھا جو سرے سے بالکل سیدھے تھے مگر کندھوں تک جاتے جاتے گھنگریالے ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر سوچتی کہ اس کے چہرے پر ایسا کچھ نہیں تھا جو کسی کو متوجہ کرنے کا باعث بنتا۔ وہ لاشعوری طور پر ہر کسی سے کتراتی تھی۔ پتہ نہیں کیسی زندگی تھی، بے رنگ بے مقصد۔ یا شاید اسے لگتا، کبھی کبھی تو اسے لگتا وہ زندگی میں شاید اسی انتظام میں مر جائے گی کہ عام نارمل لڑکیوں کی طرح وہ بھی زندگی گزار سکے۔ عام نارمل لڑکی جس کی زندگی شادی سے شروع ہو کر اپنے گھر تک ختم ہو جاتی، شاید وہ عام لڑکی نہیں تھی۔ رومان لشاری سے شادی سراسر ایک فرار تھا، گھٹے ہوئے تنگ نظر معاشرے سے ایک فرار، جہاں ہر دوسرے شخص کو یہ ٹینشن تھی کہ اس کی شادی کیوں نہیں ہو رہی۔ جب اماں نے اس سے رومان کی بابت دریافت کیا تب اس کے دماغ میں قطعی طور پر وہ کچھ نہیں تھا جو اس نے ارم سے کہہ ڈالا تھا۔ وہ صرف ارم کو ٹالنے کے لیے ایک جواز تھا، مگر رومان لشاری سے شادی اس کی زندگی کا سب سے عجیب واقعہ، بلکہ حادثہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا، ثابت ہوئی تھی۔ یہ سب اتنا حیرت انگیز تھا کہ وہ بہت دن تو سمجھ ہی نہ پائی کہ اس کے ساتھ یہ ہوا کیا تھا۔ عجیب تھا وہ شخص اپنی ذات میں، مگر اسے بڑی شدت سے اپنی جانب کھینچنے والا یہ انسان ہر لحاظ سے عجیب تھا۔ حرم کو وہ خود سے اتنے فاصلے پر لگتا، اسے لگتا وہ صدیوں بعد بھی اس تک نہ پہنچ پائے گی، اتنا ہی دور تھا۔ وہ مشرق تھی تو رومان مغرب۔ وہ ایلیٹ کلاس کا بڑا ویل آرگنائزڈ بندہ تھا جس کے فعل و اعمال میئرڈ اور ویل پلانڈ تھے۔ وہ جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی سرد مزاج تھا، اور جتنا سرد مزاج تھا اتنا ہی بے نیاز۔ وہ بولتا نہیں تھا بلکہ حکم دیتا تھا۔ ہوتے ہیں بعض لوگ جنہیں خدا بڑی محبت سے بناتا ہے اور جن کی قسمت میں بڑی ریچھ ہوتی ہے اور وہ ہر لحاظ سے مالا مال ہوتے ہیں۔ رومان لشاری بھی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال ایسا ہی ایک انسان تھا۔ حرم کو حیرت ہوئی وہ کیوں آ گئی تھی اس کی زندگی میں، اس محل میں اس کی جگہ کہاں تھی؟ رومان لشاری تو شہزادہ تھا اور اس شہزادے کے لیے تو کوئی ملکہ ہی ہونی چاہیے تھی، وہ کہاں سے آ گئی؟ حرم آصف تو اس کی کنیز بننے کے قابل بھی نہ تھی۔ حرم اسے بڑی حسرت سے دیکھتے ہوئے سوچتی تھی، آسودگی کیوں ایک طویل سلسلہ تھا جو اس کی آسودگیوں کی زندگی میں زہر گھولتا رہا تھا اور اب بھی گھول رہا تھا۔ رومان لشاری کے سامنے اس کا احساس کمتری اور بھی بری طرح ابھر کر سامنے آ جاتا تھا۔ وہ اس کا سامنا کرنے سے کتراتی تھی۔ یوں بھی وہ اس سے بہت کم مخاطب ہوتا تھا، بلکہ حقیقت تو اور بھی تلخ تھی کہ حرم خود محسوس کرتی تھی۔ وہ اسے نظر انداز کرتا تھا، ہاں البتہ کبھی کبھار اسے لگتا وہ بڑی گہری اور جانچنے والی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتا تھا۔ شادی کے 11ویں دن وہ دوسری بار میکے کی طرف گئی تھی، ہر طرح سے ان کی مکمل تسلی کرائی تھی کہ وہ بے حد خوش ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے، رومان بہت اچھا ہے، اس کا بے حد خیال رکھتا ہے۔ خیال پر زور دیتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیوں ڈھیر سارا دھواں اتر آیا تھا، اس کا اندر کڑنے لگا تھا۔ اس نے ارم کو دیکھا جس سے سفیر کی محبتوں نے بے تحاشا معتبر اور مغرور کر دیا تھا، اس پر نگاہ ہی نہ ٹھہرتی تھی اور اس کے اندر کچھ مزید سناٹے اتر آئے۔ وہ جیسے کچھوے کی مانند اور کچھ اور بھی اپنے خول میں سمٹ گئی۔ اسے لگتا وہ شہزادے کے گھر کی وہ کنیز ہے جس پر وہ اپنی تیز اندازی کی مشق کرتا رہتا ہے، اور ہر زہریلا تیر، ہر سوئی جیسے اس کے دل کو اپنے زہر سے نیلا کرتی جا رہی تھی۔ اس شام وہ گھر واپس لوٹی تو پہلے سے زیادہ خاموش، افسردہ ہو چکی تھی۔ خلاف توقع رومان گھر پہ ہی تھا اور اس سے زیادہ خلاف توقع لائبہ اس کی گود میں بھی تھی۔ یہ بھی رومان کا ہی حکم تھا کہ وہ لائبہ کے بغیر ہی اپنی والدہ کے گھر جائے۔ السلام علیکم، اس نے آہستگی سے سلام کیا۔ رومان نے جواباً صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ حرم کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ جی لائیں، اس نے مجھے دے تنگ تو نہیں کیا؟ اس نے ہینڈ بیگ کی طرف ڈالتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھائے۔ رومان نے کچھ کہے بنا اسے لائبہ تھما دی۔ حرم نے بے سادہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اس نے نوٹ نہیں کیا کہ رومان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ زینت بی بی، اسے ملازمہ کو پکارا، وہ فوراً حاضر خدمت ہوگی، آپ نے اس کو فیڈ دیا؟ جی بی بی جی، اس نے سر ہلایا۔ اچھا کھانے میں کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال داغا وہی جو آپ بتا کر کی تھی۔ ٹھیک ہے، کھانا لگواؤ، اس نے زینت کی بات کا جواب دے کر رومان سے پوچھا۔ وہ بے نیازی سے چینل سرچنگ کرتا رہا۔ حرم کو اپنے اعصاب کھینچتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ کھانا لگواؤں؟ اس نے دوبارہ ہمت کر کے پوچھا۔ رومان نے اس بار نظروں کا زاویہ بدل کر اسے دیکھا۔ نظروں سے نظریں ملی اور اس کی آنکھوں کا سارا سپاٹ پن حرم آصف کے اندر اتر گیا۔ اس نے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ حرم ساکت بیٹھی اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ کھانا لگاؤں بی بی؟ زینت نے اسے متوجہ کیا۔ اس نے انکار میں سر ہلایا۔ لائبہ کو لے کر اٹھ گئی۔ رات میں لائبہ کو سلانے کے بعد اس نے اپنے اور رومان کے کمرے کے درمیانی دروازے کو کھولا اور اندر آ گئی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھا اور ہاتھ میں موبائل تھا۔
روزہ کھلنے کی آواز پر اس نے چونک کر نظر دوڑائی اور حرم کو دیکھ کر واپس پھیری۔ حرم کے قدم سست پڑنے لگے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ اس نے بیڈ کے قریب آتے ہوئے بہت آہستہ اور ڈرے ہوئے انداز میں پوچھا تھا۔ کس بات پر؟ اس نے چونک کر قدرے ناگواری سے پوچھا۔ حرم کا حوصلہ پست ہونے لگا تھا۔ مجھے لگا، کہتے ہوئے اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اندازے لگانا اچھی بات ہے، مگر ہر بار ہر اندازہ ایکوریٹ رزلٹ دے یہ ضروری نہیں ہے۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ یہ واحد جملہ تھا جو ان کی 11 دن کی ازواجی زندگی میں روماں نے بولا تھا، اور اتنا لمبا تھا۔ کڑوا سیال پانی حرم کی آنکھوں میں بھرنے لگا۔ پھر آپ ایسے بات کیوں کر رہے ہیں؟ حرم کی بات بہت ضبط کرنے کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ اس کے آنسو نے رومان کو حیران کر دیا۔ اس نے فون سائیڈ پر رکھا اور سیدھا ہو گیا۔ حرم پلیز بیٹھیے یہاں پر۔ اس نے ٹانگیں سمیٹ لی تھیں۔ حرم آہستگی سے بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ بائیں ہاتھ کی پرس سے آنسو پونچھ رہی تھی۔ حرم ایکچولی میں اسے شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ شیزا نے مجھے فورس کیا اور میں نے ہاں کی، کیونکہ اس بچی کو، لائبہ کو آپ کی ضرورت تھی۔ وہ بہت تحمل سے بات کر رہا تھا جب حرم نے تیزی سے اس کی بات کو کاٹا۔ لیکن آپ کو نہیں تھی؟ اس کے انداز میں یقین تھا۔ نہیں، میں نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ رومان نے بنویں اچکا کر فوراً اسے ٹوکا۔ وہ خاموشی سے فرش کو گھورتی رہی۔ اب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ نے ہاں کیوں کی تھی تو؟ رومان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ حرم کے دل میں جیسے کسی نے برچھی اتار دی تھی۔ اس نے زرد رنگت اور کپکپاتے لبوں کے ساتھ اسے دیکھا اور تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اتنی ہی تیزی سے رومان نے اسے ہاتھ سے بینچ کر واپس بٹھا دیا تھا۔ آپ میری بات کا جواب دیے بغیر نہیں جا سکتی۔ اس کا لہجہ سرد تھا۔ کیا جاننے کی خواہش ہے آپ کو؟ میں نے تو اسی طرح ہاں کی تھی جیسے ہر لڑکی کرتی ہے، وہ بے بسی سے کہتے رونے لگی۔ کسی بھی لڑکی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ ایسے مرد کے ساتھ شادی کرے جو پہلے سے شادی شدہ ہو اور ایک بچی کا باپ ہو۔ وہ بولا تھا۔ نہ اس کی آواز بلند ہوئی تھی، نہ لہجہ بدلا تھا، صرف ایک کھوج تھی۔ حرم کا رونا بتدریج بڑھتا رہا۔ رومان نے اضطراب سے اسے دیکھا تھا۔ آپ رو کر کیا ثابت کرنا چاہ رہی ہیں؟ وہ جلایا تھا۔ جواباً وہ کچھ نہیں بولی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک زیرناک وقفہ آ گیا جس میں حرم کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ حرم پلیز۔ اس کے لہجے میں نرمی آ گئی۔ وہ یکدم تیزی سے اٹھی اور بھاگتی ہوئی درمیانی دروازہ پار کر گئی۔ اس کے پیچھے دروازہ بند ہو گیا۔ رومان پرسوچ نظروں سے بند دروازے کو دیکھتا رہا۔ حرم کا رویہ اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ حسان کافی دنوں بعد اس کی طرف آیا تھا۔ شیزا کی طرف سے اسے بڑا اچھا ریسیپشن ملا تھا۔ شیزا جدید تراش خراش کے سوٹ میں وہی تھی۔ حرم دوپٹہ اوڑھے بڑی سنجیدہ دکھائی دیتی تھی۔ حسان نہ چاہتے ہوئے بھی اسے نوٹس کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ دونوں چائے پیتے ہوئے ایک فائل کو ڈسکس کر رہے تھے جب رومان نے ٹیبل پر رکھا سیل فون بجنے لگا۔ اس نے سیل کو ایک نظر دیکھا اور کال پک کرنے کی بجائے بلند آواز میں حرم کو پکارا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اندر آ گئی۔ جی آپ نے بلایا؟ وہ آگے بڑھی۔ آپ کا فون ہے۔ اس نے سیل اس کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے کسی قدر حیرانی سے سیل کی چمکتی اسکرین دیکھی، مگر حرم کا نمبر پہچان کے اس نے پوچھنے والے انداز میں سر ہلایا اور فون لیے تیزی سے باہر کی سمت بڑھ گئی۔ حسان نے بغور اس سے نوٹس کیا تھا۔ رومان نے اس کے اس طرح دیکھنے پر آئی برو کھچا کے اسے متوجہ کیا۔ ایک بات بتاؤ رومان، اس کے انداز میں تحقیق تھی۔ سارا بھول گئی تمہیں؟ اس کا انداز بڑا سادہ سا تھا۔ رومان کے چہرے پر اذیت کا سایہ لہرایا تھا۔ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ حسان خاموشی سے دیکھتا رہا۔ حرم کیسی لگی تمہیں؟ کس حوالے سے؟ وہ چونکا۔ ہر حوالے سے اچھی ہیں۔ اس نے ایک جملے میں بات نپٹائی۔ اتنا احترام تم نے کبھی سارا کا نہیں کیا۔ حسان کے انداز میں چبھن تھی۔ رومان کا انداز پاٹ تھا۔ حسان یکدلت مسکرا دیا۔ ریلیشن کیا ہے آپس میں؟ اس کا سوال بڑا کاٹدار تھا۔ رومان کے چہرے پر ناگواری ابھری۔ تم کیوں جاننا چاہتے ہو؟ تم نہیں بتانا چاہتے؟ حسان نے اسے گھورا۔ آخر تم اتنی انویسٹیگیشن کیوں کر رہے ہو؟ وہ جلا گیا۔ پلیز مجھے بتائیں۔ تم اتنے آرکیٹیکٹ مزاج انسان ہو کے ناپسندیدہ شخص کے ساتھ چائے بھی نہیں پی سکتے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ہر عورت مرد کو ایک خاص زاویے اور خاص انداز سے متاثر کرتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر حرم آصف نے تمہیں کس رویے سے متاثر کیا ہے؟ وہ بحث پر آمادہ تھا۔ وہ لائبہ کا خیال اچھے طرح سے رکھتی ہے۔ اس نے بات ختم کر دی۔ حسان یکدم کھلکھلا کر ہنس دیا۔ تمہیں پتہ تمہاری اس بات نے حرم آصف کو کس مقام پر لا کھڑا کیا ہے؟ وہ ہنسی روک کر طنزیہ بولا۔ کیا مطلب؟ رومان نے ماتھے پر شکن آ گئی۔ جو حیثیت اس کی تم مجھے بتا رہی ہو، اس کے مطابق وہ لائبہ کی گورنر سے ہی بنتی ہے۔ حسان نے جتایا۔ حسان فضول باتیں مت کرو۔ وہ خفا ہوا۔ فضول؟ ارے نہیں میرے دوست، یہی تو عقل کی بات ہے، ورنہ خود ہی بتاؤ جب وہ لائبہ کی دیکھ بھال اچھی کرتی ہے اور تمہیں اس بات سے مطلب ہے اور سارا کو تم نہیں بھولے، تو اس حرم آصف کا مقام تو یہی ہونا ہے نا؟ حسان فتح مندی سے بولا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے۔ شی از جسٹ آ گورنرس۔ وہ اکتاہٹ سے شانے جھٹک کر بولا۔
लॉन्च के दरवाजे के फ्रेम में खड़ी हरम के हाथों से मोबाइल छूटा और इसके पार्ट्स खुलकर बिखर गए। दोनों नफूस ने चूम कर देखा, हरम का चेहरा धुआं धुआं हो रहा था और आंखें पानियों से भरती जा रही थी। यकतरत वो तेजी से मुड़ी और बाहर निकल गई। यूं ही हंसी हंसी में हम दिलों से खेल जाते हैं। कोई छोटी सी चुपती बात, कोई चुपता हुआ जुमला, कोई जहरलोद लहजा, कोई बेज़र सी ज़ू मायनी बात सुनने वाले के दिल पर घाव लगा जाती है। दूरी का दायरा था कि बढ़ता ही जाता था, अजियत थी कि फैलती ही जाती थी। जान को निचोड़ती अजियत और रगों को नोचता दर्द वो जैसे सरापा ज़ेद बनी हुई थी और रात थी कि खनक से खनक होती जा रही थी। वो लॉन की निस्बत तारीख हिस्से में घुटनों पर सर रखे बैठी थी। जब कदमों की चाप सुनाई दी, खुशबू ने बताया कि आने वाला रोमान ही था। हरम, इधर क्या कर रही हैं आप? उठे, सर्दी बढ़ रही है, इसने हुक्म दिया। हरम कांपती हुई उठी और काफ़ी देर से एक ही जगह बैठे रहने से आर्जी तौर पर मसल्स ने साथ देने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि वो लड़खड़ा कर गिरती, रोमान के हाथ ने तेजी से इसे सहारा दिया। वो सीधी खड़ी हो गई और फिर गैर महसूस तरीके से बाजू छुड़ाकर आगे बढ़ गई। रोमान ने इसे तारीकी में किसी होले की मानिंद आगे बढ़ते देखा और खुद भी इसके पीछे आया। वो सीधी अपने कमरे में चली गई। रोमान चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर दरवाजे पर दस्तक देता अंदर आ गया। हरम वार्डरोब के आगे खड़ी थी। वो इसके नज़दीक चला आया। आप नाराज़ हैं? वो जैसे सवाल का जवाब दे रहा था। हरम के हाथ बैठ के चादर दुरुस्त करते साकत रह गई। इसने सर्द नज़रों से इसे देखा। रोमान के अंदर शर्मिंदगी गहरी हुई। वो सब सिर्फ एक रि, रिफ्लेक्स एक्शन था, वरना मेरे जहन में ऐसा कुछ नहीं था। वो फिर अपनी सफाई पेश कर रहा था। हरम ने यकलख्त भड़क इसकी बात काट दी। रिफ्लेक्स एक्शन नहीं था, वो आपकी की सोच थी जिसका सबूत आपका रवैया है। क्या मतलब? वो चूंका आपके रवैये ने तो मुझे अव्वल दिन ही मेरी हैसियत बावर करा दी थी, अब आपने जबान से कह दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो खुद तरसी में मुब्तला थी। ऐसा नहीं है हरम, इसके माथे पर शिकन आ गई। ऐसा ही है, शादी के दिन के सिवा क्या कभी आप मेरे पास आए, मुझे अपने पास बुलाया? बिल्कुल नहीं। तो इससे वही आखिर होता है जो आप बता चुके हैं। और वो एक रात भी अजीब रात थी, मजबूरी की अजियत तो जैसे आपके चेहरे पर दर्ज थी, वरना आपका बस चलता तो मुझे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देते। वो बेरहमी से अपना तजिया कर रही थी। रोमान का रंग बदल गया और माथे की शिकनें गहरी होती कि इसने दश्ती से हरम की बात काटी। जस्ट शट अप। हरम ने यकदम खामोश होकर से देखा। वो सर्द नज़रों से इससे घूर रहा था। हरम के अंदर तलखी मजीद गहरी होने लगी। इसने हाथ बढ़ाकर हैंगर्स खींचा और बाथरूम की सिमत बढ़ गई। जब वो चेंज करके लौटी तो वो कमरे में मौजूद नहीं था। हरम की अजियत में मजीद इजाफा हुआ। फैसले की गलती का एहसास बड़ी शिद्दत से इसे सताने लगा था। इसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने फैसले पर पछताएगी और इतनी जल्दी पछताना तो इसके वहमो गुमा में भी न था। इसे हरम की बातें याद आ रही थी। कितना समझाया था इसने जब वो अम्मा के साथ रोमान से मिलकर आई थी। बड़ी जालिम ये दुनिया बड़ी जालिम है हरम, खुदा ना करे तुझे पछताना पड़े। मगर एक बात याद रखना, हम लोग ना इन जैसे बन सकते और ना ही इन्हें अपना बना सकते। तुम्हें अंदाज़ा नहीं है तुम क्या कर रही हो। रुमान लाशारी जैसा मर्द जो इतना हैंडसम और रिच है, इसे लड़कियों की कमी यकीनन नहीं होगी, मगर लाजमन वो बहन के आगे मजबूर हो गया होगा। मगर मैं तुम्हें एक बात समझाऊं, इससे उम्मीदें वाबस्ता मत करना, वरना जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। इस इरम की बात लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद आ गई थी। आंसुओं की रवानी में यकदम मजीद इजाफा हुआ था। यकलत सोई हुई लैबा रोने लगी। इसने बामुश्किल दुखते सर समेत इसे उठाया और टहलकर इसे बहलाने लगी, मगर वो और ज़ोर से रोने लगी। हरम ने थक हार इसे सीने से खींचा। ऐसा मुमकिन नहीं था कि सिर्फ एक दीवार के फ़र्क से मौजूद साथ वाले कमरे में सोए रोमान तक आवाज़ न जाती। वो भी कच्ची नींद में था। आंखें खोलकर चंद लम्हे गोमगो की कैफियत में पड़ा रहा, फिर उठकर तेजी से दरमियानी दरवाज़ा खोलकर हरम के कमरे में चला आया। बड़ा ही अजीब मंजर था। सामने ही वो बैठी थी ज़मीन पे, लाबा इसके सीने से लगी थी और दोनों ज़ोर शोर से रोने में मसरूफ़ थी। वो तेज़ी से आगे आया और झपटने वाले अंदाज में से लाबा को छीन लिया। हरम ने फटी हुई नज़रों से अपने खाली बाजुओं को देखा और सर घुटनों पर रखते हुए दोनों बाजू टांगों के गिर्द लपेट लिए। लाइबा का रोना बतदरीज मध्यम पड़ता गया और फिर शायद वह सो गई। हरम को इसकी आवाज़ आना बंद हो चुकी थी। उसने सर उठाकर देखा, वो लाइबा को बेड पर लटा रहा था। सीधे होते ही हुए दोनों की नज़रें मिली। हरम को लगा ये आंखें बड़ी थकी हुई और अफसुदा थी। वो स्याह शर्ट और ट्राउज़र में मलबूस था। इसके ब्राउन और सुनहरी बाल माथे पर बिखरे हुए थे। सफ़ेद रंगत में हल्की सी तमाहट थी। शायद स्याह शर्ट में इसके चौड़े शाने नुमाया नजर आ रहे थे। वो इसकी तरफ बढ़ आया। आगे आकर इसने हरम को बाजू से थामा और सीधा खड़ा कर दिया। हरम ने कोई मजाक नहीं की इस घड़ी जिसे इसकी बुरी आंखों का मामूल थी। वो इसी तरह अपने कमरे में ले आया था। दरमियानी दरवाजे इसने खुला छोड़ दिया था। इसे बेड पर बैठाकर वो पानी
گلاس میں پانی ڈالنے لگا، پھر اس نے گلاس حرم کی طرف بڑھا دیا۔ حرم نے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا اور رومان نے زبردستی اس کے لبوں سے گلاس لگایا۔ دو گھونٹ پینے کے بعد اس نے گلاس ہٹا دیا۔ رومان نے گلاس واپس رکھا اور اسے شانوں سے تھام کر بیڈ پر لٹا دیا۔ اس نے مزاحمت نہیں کی۔ رومان اس پر کمر درست کر رہا تھا جب حرم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، اس کے الفاظ تھے، یا بے بسی اور کرب میں لپٹی حقائقیں۔ رومان کا کلیجہ ہل کر رہ گیا، وہ اس کے قریب لیٹ گیا۔ بہت فرق دلی کے ساتھ اس نے دایاں بازو پھیلایا اور حرم کو قریب کر لیا، یوں اس کے شانے پر حرم کا سر آ گیا۔ وہ آسودگی سے اس کے بالوں میں انگلی چانے لگا۔ حرم ٹکٹکی باندھے سے دیکھ رہی تھی، ہلکی سی نیلی روشنی میں وہ اس کے بہت قریب تھا، یوں وہ اس کی مہک محسوس کر سکتی تھی۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر اس کی خوشبو سے خود کو مہکایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں پچھتانا نہیں چاہتی رومان، اس کے لبوں سے سسکی سی نکلی تھی۔ کس بات پر؟ رومان کا ہاتھ رک گیا۔ آپ سے شادی کے فیصلے پر۔ ارم نے بہت ڈرایا تھا مجھے، وہ اس کی شرٹ کے کالر کو مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھی۔ کیوں؟ رومان نے اس کی بھیگی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتی تھی، عجیب، مجھے کچھ نہ دے، مگر وہ کہہ نہیں رہی تھی۔ رومان نے اس کی بات قطع کر دی۔ کیسی باتیں کرتی تھی وہ؟ رومان نے اسے مزید نزدیک کر لیا۔ حرم سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا، وہ ڈر رہی تھی کہ اگر وہ اونچی آواز سے بولے گی تو یہ خواب بکھر جائے گا۔ وہ کہتی تھی کہ الیسٹرک، دنیا بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ تمہیں بیوی نہیں بلکہ آیا بنا کے رکھے گا، ورنہ اسے کیا کمی تھی لڑکیوں کی؟ وہ رک رک کر کہہ رہی تھی، پھر بھی میں نے کہا کہ مجھے یہ شادی لازماً کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں تھک چکی تھی اس معاشرے سے، لوگوں کے رویوں سے۔ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کی نظر رومان کی گردن پر تھی، اس کا دل چاہا وہ بے اختیار اسے چھوئے۔ ارم کہتی تھی، میں مادیت پرست ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کہا، اس میں مادیت پرستی کہاں سے آ گئی؟ میں تھک چکی ہوں ریجیکشن کا عذاب سہ سہ کر۔ لوگوں کو میرے ساتھ تو اور بھی بہت کچھ چاہیے تھا، لمبا چوڑا جہیز جو میری اماں اپنی غربت کے ہاتھوں مجبور اور بے بس ہو کر دے نہیں سکتی تھی۔ جب آپ کا پرپوزل آیا تو میں نے صرف یہی سوچا کہ آپ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، مجھے آسائش نہیں چاہیے تھی، مجھے دولت کے انبار نہیں چاہیے تھے، مجھے صرف محبت چاہیے تھی رومان، صرف محبت چاہیے تھی۔ وہ اب بہرحال سے اس کی بری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جن میں بے یقینی تیاری تھی۔ آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پلیز ایسا کچھ مت سوچیے گا۔ میرے جیسے بیک گراؤنڈ اور شکل صورت کے ساتھ آپ سے شادی کرنے کی اور کون سی وجہ ہو سکتی ہے؟ ظاہری سی بات ہے، اپنے ماحول سے فرار اور مجبوری کی ایک لمبی قطار۔ وہ طویل سانس لے کر بولی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا پیسہ اتنا میٹر کرتا ہے؟ اسے احسان سے اپنی گفتگو یاد آئی۔ حرم نے ابھی تک اس سے کسی قسم کی ڈیمانڈ نہیں کی تھی۔ شیزا نے اس کے لیے شادی کے لیے کچھ شاپنگ کی تھی اور کچھ وہ اپنے گھر سے لے کر آئی تھی، اسی سے کام چل رہا تھا۔ دوسری طرف وہ لائبہ کو بھی بہت اچھے طریقے سے سنبھال رہی تھی۔ لائبہ اس سے بہت زیادہ مانوس ہو چکی تھی، کیا کوئی گلہ بچا تھا؟ رومان نے سوچا، پھر جواب نفی میں پا کر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں امید و یاس کے دیے جلے تھے۔ پھر بڑی بھرپور مادگی اور محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا، اس کی سوجی آنکھوں کو چوما اور اس کے بکھرے بال سمیٹ دیے۔ اور پھر حرم نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر تمام تر خول ترخاتی ایک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مسکراہٹ، ایسی مسکراہٹ جس پر تخت وار دیے جائیں۔ اس نے دل ہی دل میں اس مسکراہٹ کی دائمی ہونے کی دعا مانگی تھی۔ اگلے دن بڑی خوشگوار سنہری دھوپ نکلی تھی۔ وہ لائبہ کو لے کر لون میں بیٹھی تھی جب شیزا آ گئی۔ اف حرم، سوری ڈیئر، میں کچھ مصروف رہی، آ نہیں سکی، مگر تم نے بھی تو جیسے نہ آنے کی قسم اٹھا رکھی۔ وہ بیگ ٹیبل پر رکھ کر بے تکان بولتی گئی، ایسا نہیں ہے شیزا، بس آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی کتنا بزی ہوتے ہیں۔ اسے مسکرا کر یقین دہانی کروائی۔ شیزا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا، اور باقی سب ٹھیک ہے؟ لائبہ سیٹ ہے تمہارے ساتھ؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے۔ لائبہ آپ کو دیکھ لیں کتنا سیٹ ہے؟ لائبہ کو آپ دیکھ لیں کتنا سیٹ ہے، اس نے مسکرا کر کہا، لہجے میں گہری طمانینت تھی۔ ہاں وہ تو واقعی نظر آ رہا ہے۔ اچھا سنو، اسے زینت بی بی کے پاس چھوڑو، چلو شاپنگ پر چلتے ہیں۔ اسے لاپرواہی سے کہا۔ حرم بلکھلا گئی، نہیں میں کیا کروں گی؟ ارے شاپنگ کا کیا کرتے ہیں بھئی، چلو اٹھو۔ اس نے زور دیا۔ میں کیسے جا سکتی ہوں لائبہ کو چھوڑ کر؟ کیوں نہیں جا سکتی ہو لائبہ؟ بتایا تو ہے گھر میں ہی رہے گی۔ اس نے فیصلہ صادر کیا۔ ٹھیک ہے، مگر آپ اس کے پاپا سے پوچھ لیں۔ حرم نے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ شیزا نے سر ہلایا، رومان کو کال کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد فون اٹھا لیا گیا اور شیزا زور و شور سے بات کرنے لگی۔ یس، مجھے کچھ نہیں پتا، آپ حرم سے کہیں کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اچھا حرم سے بات کرواؤ۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے سیل حرم کی طرف بڑھا دی۔ حرم نے کنفیوز سے انداز میں فون لے لیا۔ السلام علیکم۔ اس نے یوں نظریں جھکائیں جیسے وہ سامنے بیٹھا ہو۔ وعلیکم السلام حرم، ایسا ہے کیا آپ شیزا کے ساتھ چلی جائیں؟ اور
حرم نے اس کی بات کاٹی، مگر میں کیسے؟ میں آپ کی پرابلم سمجھ رہا ہوں۔ آپ میری وارڈروب کے سینٹرل ڈرور سے کریڈٹ کارڈ لے لیں، کیش بھی ہے وہاں، جو بھی آپ پسند کریں۔ وہ تیزی سے کہتا جا رہا تھا، غالباً وہ مصروف تھا۔ نہیں میں نہیں کر سکتی۔ میں کیسے؟ وہ بے حد گھبرا گئی۔ حرم میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا۔ اسی دوران شیزہ لہبہ کو لے کر اندر چلی گئی۔ حرم کو سکون سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ پلیز میں نہیں کر سکتی، میں نے کبھی آپ کے ڈراز نہیں کھولے، اور شاپنگ کا کیا کروں گی میں؟ سب کچھ تو ہے میرے پاس، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ حرم ضد مت کریں، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کر لیجئے۔ اس بار وہ کچھ جھلا گیا۔ حرم نے بے بسی سے ہونٹ کچلے۔ اوکے شام میں ملتے ہیں، اچھی سی شاپنگ کیجیے گا۔ رومان نے سکون بھرا سانس لیتے ہوئے فون رکھ دیا۔ وہ تھوڑی دیر وہیں بیٹھی رہی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ ہچکچا کے اس کے وارڈروب کی سمت بڑھی تو بے حد گھبرائی ہوئی اور کنفیوز۔ اس نے سینٹرل ڈرور کھولا تو وہاں بے شمار فائلز، کاغذات، کارڈز، البم اور کیش موجود تھا۔ اس نے پہلے روپے لینے چاہے، پھر اس کی ہدایت کے برعکس کریڈٹ کارڈ لے لیا اور باہر آ گئی۔ شیزہ اسے حقیقی معنوں میں تھکا مارا تھا۔ اس نے اتنی ڈھیر ساری شاپنگ کی تھی، اس کے حساب سے آرام سے 2-3 سال گزر سکتے تھے۔ اس دوران حرم کی رائے کا اس نے بھرپور خیال رکھا تھا۔ حرم کی آنکھوں نے جیسے ایک نئے جہاں کی سیر کی تھی۔ نت نئے ملبوسات، جوتے، جویلری اور بے شمار اشیاء۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا اٹھا لائی تھی۔ اسے ڈراپ کرنے کے بعد شیزہ تو رخصت ہوئی اور وہ تھکی ہوئی بیڈ روم میں آئی۔ سب سے پہلے اس نے لہبہ کو گود میں سمیٹا اور ڈھیر سارا پیار کیا، پھر زینت کو بلا کر چائے لانے کا کہا اور اٹھ کر چیزیں وارڈروب میں رکھنے لگی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے اپنے اندر پھیلی ہوئی خوشی کو محسوس کیا، اور پھر بڑی دیر غور کرنے کے بعد اسے سمجھ آئی کہ خوشی ڈھیر ساری شاپنگ کرنے کی نہیں تھی، قطع نہیں تھی۔ یہ رومان کے بدلے ہوئے رویے کی خوشی تھی۔ رومان رات کے 8 بجے کے قریب گھر آیا۔ حرم نے اسے چمکدار آنکھوں اور مسکراتے لبوں کے ساتھ ریسیو کیا۔ وہ فریش ہو کر ڈنر ٹیبل پر آیا تو حرم بھی آ چکی تھی۔ ہوگی شاپنگ؟ اس نے کھانا کھاتے ہوئے پوچھا۔ جی، اس نے آہستگی سے کہا۔ وہ مزید کچھ بولے بنا کھانا کھاتا رہا۔ حرم کی نظریں اس کے ہاتھوں پر تھیں، پھر وہاں سے سفر ہوتی ہوئی اس کے لبوں تک، پھر اس کی آنکھوں پر جو جھکی ہوئی تھی، پھر اس کے سنہری اور برے بالوں پر جو ماتھے پر گرے ہوئے تھے۔ کیا اس سے زیادہ خوبصورت مرد کوئی ہو سکتا ہے؟ اس نے بڑی بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ سوچا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتی تھی۔ اس کا بات کرنا، ہنسنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا، یہاں تک کہ کھانا کھانا بھی، اسے ہر چیز مکمل لگتی تھی، اور حرم آصف وہ اس کی ہر بات اپنی طرف کھینچتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں چلا آیا، جبکہ وہ کچن سمیٹنے میں مگن ہو گئی۔ وہ واپس آئی تو زینت لائبہ کو سلا چکی تھی۔ اس نے انہیں جانے کا کہا اور خود اپنے کمرے کا درمیانی دروازہ کھول دیا۔ اندر آ گئی۔ وہ اپنے کمپیوٹر ٹیبل پر برجمان تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہلکی سی خیر مقدمی مسکراہٹ تھی۔ حرم جیسے نہال سی ہو گئی۔ وہ کی بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ حرم نے اس کی چیئر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اتنا کام کیوں کرتے ہیں آپ؟ اس کے انداز میں فکر بھرا شکوہ تھا۔ تھوڑا سا کام باقی ہے بس، وہ آہستگی سے بولا تھا۔ اس کے جواب نے حرم کو کچھ دیر کے لیے بالکل خاموش کروا دیا تھا۔ پھر وہ تھوڑا آگے بڑھی اور اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیے۔ اتنا کام مت کیا کر، اس نے بہت لاڈ سے جیسے فرمائش کی۔ رومان کے چلتے ہاتھ ساکت ہو گئے۔ اس نے کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کر دیا اور چیئر دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، آپ نے مجھے اپنی شاپنگ تو دکھائی ہی نہیں، وہ بولا۔ حرم نے بے پناہ خوشی سے اسے دیکھا۔ کیوں نہیں آئے میرے ساتھ؟ رومان اس کے ساتھ بڑھ گیا اور وہ آگے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ بورڈ ڈراپ کے سامنے کھڑی تھی۔ رومان نے دیکھا اس نے لہبہ کو بیبی کوٹ میں نہیں لٹایا تھا، بلکہ وہ بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس نے جھک کر بیٹی کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ لہبہ آپ کو زیادہ تنگ تو نہیں کرتی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہینگر تھامتی حرم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا اور بے ساتھ مسکرا دی۔ نہیں، اور اگر کرتی بھی ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ یہ ہمارا ماں بیٹی کا معاملہ ہے، وہ شوخی سے بولی۔ وہ آہستہ سے ہنس دیا۔ وہ اسے شاپنگ دکھانے لگی۔ رومان نے دیکھا اس کے چہرے پر بچوں جیسی خوشی تھی، حالانکہ ہر ایک چیز کے بعد اگلی 2 چیزیں لہبہ کی تھیں۔ وہ چیزیں دیکھ رہا تھا اور حرم اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات بتائیں حرم، وہ اسی طرح مصروف سا بولا۔ جی، وہ چونکہ آپ مجھے اتنا نوٹ کیوں کرتی ہیں؟ اس کے لاپرواہ سے سوال نے حرم کو ساکت کر دیا۔ کیا مطلب؟ وہ بڑکھلا گئی۔ رومان نے نظریں اٹھا کر براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ وہ معنی خیزی سے بولا، نفی کا تاثر دیتے ہوئے بھی۔ حرم کا رنگ سرخ ہو گیا۔ میں کبھی نہیں، اس نے کہا۔ چلیں مجھے یہ بتائیں کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوئی۔ 30 سال۔ رائٹ، آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا۔ چلیں مجھے یہ بتائیں کیا ایج ہے آپ کی؟ وہ اس کے سوال پر حیران ہوا۔ 23 سال۔ رائٹ، آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے کتنی چھوٹی ہیں؟ وہ بظاہر سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 11 سال چھوٹی ہیں آپ مجھ سے۔ اس سال میں 34 برس کا ہو جاؤں گا، پھر بھی آپ مجھے آپ کہتی ہیں؟ وہ بے ساختہ بولی۔
پھر بھی آپ مجھے آپ کہتے ہیں، وہ بے ساختہ بولی۔ آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کو عزت چاہیے اور یہ احترام کا ایک انداز ہے۔ دھیمے لہجے میں کہتا وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ وہ چپ ہو کر بیڈ شیٹ پر کچھ خریدنے لگی۔ اچھی شاپنگ ہے، چلتا ہوں، اگر ایک کپ چائے ایک کپ کافی مل جائے تو۔ وہ اٹھ گیا، سوال درمیان میں ہی رہ گیا تھا۔ جی میں بناتی ہوں، وہ چیزیں سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، چیزیں سمیٹنے کے بعد وہ کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کافی بنا کر لوٹی تو وہ سلائڈنگ ڈور کھولے کھڑا تھا۔ اس نے مگ اسے تھما دیا اور خود بھی وہیں کھڑی ہو گئی۔ موسم بے حد سرد تھا، تیز اور خنک ہوا کے تھپیڑے سے کپکپانے مجبور کر کے۔ اس نے رومان کو دیکھا، براؤن گرم شلوار سوٹ میں وہ بہت سکون سے کھڑا تھا۔ آپ کو سارا سے بہت محبت تھی، وہ دفتن وہ بولی۔ رومان نے جھٹکے سے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا۔ حرم اس کے تاثرات نہیں جان سکی، وہ اندھیرے میں تھا۔ آپ کیوں جانا چاہتی ہیں؟ اس کا لہجہ عجیب تھا۔ میں نے سوچا شاید آپ کے دل میں مجھے بھی تھوڑی سی جگہ مل جائے۔ اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ کھنڈروں میں جگہ نہیں ہوتی حرم۔ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ حرم کی کبھی بڑی، شاید سردی بڑھ رہی تھی۔ یہاں آئے میرے پاس، وہ اس سے مخاطب ہوا تھا۔ حرم وہیں کھڑی رہی۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ اس نے دایاں بازو کھول کے اسے متوجہ کیا۔ وہ مکانکی انداز میں اس کے نزدیک آ گئی۔ رومان اسے خود سے لگایا۔ حرم کے گال بے حد سرد ہو رہے تھے۔ رومان کے گریبان کے بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس کا بایاں گال اس کے گرم سینے سے ٹکرائے۔ اسے عجیب سا سکون محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر کے دونوں بازو رومان کی پشت کے گرد لپیٹ لیے۔ وہ اپنے بالوں پر اس کے لبوں کا لمس محسوس کرتی، اس کے اندر طمانینت پھیلتی جا رہی تھی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گی۔ وہ پتہ نہیں گزارش کر رہا تھا یا حکم دے رہا تھا، حرم کو سمجھ نہیں آیا تھا، مگر یہ جاننے کی ضرورت بھی کیا تھی، اس کے لیے یہی کافی تھا۔ میں ہی نہیں، جرم محبت کا خطا وار وہ بھی تو شامل تھا۔ ادھر سے حرم کا فون آیا ہوا تھا، اس کے پاس ڈھیر ساری باتیں تھیں، وہ بنا رکے بولے جا رہی تھی۔ رومان آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، گائے بگائے اسے بھی دیکھتا تھا۔ وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں گیا تو حرم بھی اتنی دیر خود پر ضبط کے بند باندھے بیٹھی تھی۔ فوراً بولنے لگی، حرم مجھے لگ رہا ہے تم بہت خوش ہو، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، مگر بتاؤ تو بات کیا ہے؟ حرم بھی حیران سی تھی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں حرم، وہ بہت اچھا ہے، اتنا کہ بس تم نے دیکھا ہے نا اسے، میرے خدا کتنا خوبصورت ہے۔ مجھے لگتا ہے اگر میں اسے نظر بھر کے دیکھوں گی تو اسے نظر ہی نہ لگ جائے۔ بہت کم ہنستا ہے وہ، مگر جب بھی مسکراتا ہے نا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا صدقہ اتاروں، کہیں سے نظر نہ لگ جائے۔ میں شاید بیان ہی نہیں کر سکتی اپنے احساسات۔ وہ مجھے چھوتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں اس دنیا کی سب سے خوبصورت، سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ اس کے برے بال جن میں کہیں کہیں سنہرا پن جھلکتا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی مٹھی میں سمیٹ لوں۔ اس کی بری آنکھوں کی چمک میں تمہیں کیا بتاؤں۔ وہ دھیمی آواز میں بولتی، یہ وہ حرم تو نہیں تھی، یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ ڈریسنگ روم کے دروازے میں کھڑا رومان ساکت تھا۔ اس سے پسند کی شرٹ نہیں مل رہی تھی، جو ملی وہ پسند نہیں آئی تھی۔ حرم پھر بات کروں گی، اوکے؟ اس نے فون بند کر کے ایک طویل سانس لی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی، جانے بغیر کہ وہ ابھی تک وہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر بالکل خاموشی تھی۔ آج مجھے اماں کی طرف جانا ہے، آپ پلیز جلدی آ جائے گا۔ اس نے جوس کا گلاس اس کے سامنے دھرا۔ آپ چلی جائیے گا، میں وہ کہنے لگا۔ حرم نے اس کی بات کاٹ دی۔ پلیز رومان، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے انداز میں دھونس تھی۔ میں بیزی ہوں آج۔ اس نے صفائی سے دامن بچایا۔ ہم کل چلے جائیں گے، اس نے فوراً کہا۔ وہ کوئی جواب دیے بنا جوس پینے لگا۔ حرم کچھ انتظار کرتی رہی، شاید وہ کچھ بولے۔ آج شیزہ اور فہد بھائی آئیں گے لنچ پر، کوشش کیجیے گا کہ لنچ گھر پر کر سکیں، اس نے آستگی سے یاد دلایا۔ آئی ول ٹرائی، وہ کہتا ہوا کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آفس جانے کے بعد وہ گھر کے کاموں میں مصروف ہوگی۔ اس نے بڑے سے محل جیسے گھر میں اس کی مصروفیات کے لیے بے پناہ چیزیں تھیں۔ بڑا سا ہرا بھرا لان یا پھر کچن، یہ دو اس کی پسندیدہ ترین جگہ تھی جن میں وہ اکثر پائی جاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ بے طرح برخلا سی جاتی تھی۔ اسے اتنے بڑے گھر سے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ اسے تو بس 2 کمروں کے چھوٹے سے برآمدے والے گھر میں رہنے کی عادت تھی، مگر یہ تو قسمت نے اسے یہاں لا پھینکا تھا جس کا یقیناً کوئی حل نہیں تھا۔ وہ دل لگانے کی کوشش کرتی رہتی تھی، جس میں بڑا ہاتھ لائبہ کا تھا۔ وہ اتنی چھوٹی تھی کہ حرم کو ہر وقت خود میں الجھائے رکھتی تھی۔ اس وقت بھی وہ لائبہ کو گرم کپڑے پہنا رہی تھی، مگر سوچ رومان میں الجھی ہوئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کا شادی کے بعد ابتدائی دنوں والا رویہ بھول گئی تھی، ایسا قطعی نہیں تھا، مگر اب رومان کا رویہ اتنا بہتر تھا کہ وہ پچھلی باتیں بھولنے لگی تھی۔ ہاں، البتہ یہ بات اسے آج بھی کھلتی تھی کہ وہ اتنا سرد مزاج کیوں تھا۔ خاموش طبیعت، الگ تھلگ، بلکہ اگر ایمانداری سے تجزیہ کیا جاتا تو تلخ مزاج کہنا زیادہ بہتر رہتا۔ جب دوپہر میں شیزہ کے آنے کا وقت تھا تو حرم نے دل میں پکا عہد باندھا ہوا تھا کہ اس سے سارا کے بارے میں ضرور پوچھے گی۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ آیا رومان پہلے ہی سے ایسا تھا یا اب ہو گیا ہے؟ ہوتا ہے نا ایسا، کوئی دکھ، کوئی غم، کوئی اذیت یوں دل میں گھر کرتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو بس وہ شخص جو بچھڑ جاتا ہے۔
کیا سارا کو کھونے کا غم ہی رومان کے اندر بیٹھ گیا تھا؟ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا سوالی نشان تھا، مگر وہ سوچتی رہ گئی۔ شہزاد نے فون پر آنے سے معذرت کر لی تھی، اسے ایمرجنسی میں فہد کے ساتھ کسی دوست کے تو جانا پڑ گیا تھا۔ ساری دوپہر حرم نے سیڑھیوں پر بیٹھے گزار دی، شاید وہ پھر سے کنوتی ہو رہی تھی۔ زینت اسے بلانے آئی تو وہ بلا حجت کے اٹھ کر چل دی اندر۔ آ کر اس نے شام کے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بھنڈی گوشت کے لیے ڈھیر ساری پیاز کاٹتے ہوئے اس کی آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا، اور وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ پانی آنکھوں سے بہہ رہا تھا یا دل سے۔ فراغت پا کر نکلی۔ چینج کرنے کے بعد اس نے بلیک لانگ شرٹ اور کوپر گرم شال اوڑھی اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس وقت وہ آخری دو نوافل ادا کرتی جب اسے گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ اس کا دھیان یکدم نماز سے ہٹ گیا۔ اس نے دل ہی دل میں استغفار پڑھتے ہوئے رکوع کیا۔ قدموں کی آواز بتدریج قریب آ گئی تھی۔ اس کا دل چڑیا کی مانند پھڑپھڑانے لگا۔ پھر دروازہ کھل گیا۔ وہ قیام کر رہی تھی۔ پوری کوشش اور توجہ کے باوجود اسے اپنی توجہ مرکوز رکھنے میں خاصی دشواری پیش آ رہی تھی۔ بڑھتے ہوئے قدموں کی آواز بیٹھ کے قریب آ کر رکی۔ پھر وہ بیڈ پر بیٹھ گیا اور سوئی ہوئی لائبہ سے پیار کرنے لگا۔ حرم نے سلام پھیرا۔ کوپر شال نماز کے سٹائل میں اوڑھے۔ اس کا چہرہ بڑا صحیح اور پرنور سا لگ رہا تھا۔ رومان کو اپنے احساسات پر حیرت ہوئی، حالانکہ وہ کسی قسم کی آرائش سے مبرا تھا۔ وہ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ سے معافی مانگی اور پھر خود کو مجبور پاتے ہوئے ہاتھ چہرے پر پھیر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے جائے نماز طے کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، وہ بولا۔ حرم کھلکھلا کر ہنستی ہی تو رہ گئی۔ اس کا دل چاہا وہ دوڑ کر اس کے قریب جائے، اس کا ہاتھ پکڑ کر زور زور سے چومے۔ وہ اپنی خواہش دباتی جائے نماز رکھ کر بیٹھی۔ آپ چینج کر لیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ نہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے، چائے مل سکتی ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ جی میں لاتی ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ ایڑیوں پر گھوما اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ چائے بناتے ہوئے اس نے اماں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا، جو اسے کتنے ہی دنوں سے اپنی طرف آنے کا کہہ رہی تھی۔ جا تو وہ ڈرائیور کے ساتھ بھی سکتی تھی، مگر کیا کیا جائے؟ اس بار اماں کا مطالبہ تھا کہ وہ رومان کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ وہ شادی کے بعد ایک بار بھی ان کی طرف نہ آیا تھا۔ رومان سے دوبارہ بات کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ وہ صبح بات کر کے رزلٹ دیکھ چکی تھی۔ چائے لے کر گئی اور تو رومان شاور لے کر باہر آیا تھا۔ تولیے سے سر رگڑتے ہوئے اس نے دروازہ کھلنے پر ایک لمحے کو رک کر دیکھا اور پھر سے مصروف ہو گیا۔ حرم نے بڑھ کر اس سے تولیہ پکڑ لیا۔ وہ بال بنانے لگا۔ آپ تیار ہو جائیں، ہم آپ کی والدہ کی ہاں چل رہے ہیں، اس نے کہا۔ وہ حیران سی رہ گئی، پھر ایک بے اختیار مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھو لیا۔ اچھا میں بس تیار ہی ہوں۔ وہ تولیہ لے کر باہر نکل گئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ اسے مزہ آ گیا۔ چائے واقعی مزیدار تھی۔ حرم ہمیشہ چائے اور کافی بہت اچھی بناتی تھی، جبکہ سارا بے حد بذائقہ چائے بناتی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گئی۔ رومان نے مڑ کر دیکھا، وہ اسی لباس میں تھی، البتہ دائیں کلائی میں دو کڑے پہنے تھے اور لبوں کا رنگ ہلکا گلابی چمکدار تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں لائبہ کو اٹھایا ہوا تھا، جبھی اس کی نظر فوراً رومان کی آنکھوں پر پڑ گئی۔ وہ ہلکے سے مسکرائی۔ رومان سر ہلاتا اٹھ گیا۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے پورچ میں آگے۔ رومان نے بڑھ کر اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ لائبہ کو لے کر بیٹھ گئی۔ ہینڈ بیگ پیروں کے نزدیک رکھ لیا۔ رومان گھوم کر دوسری طرف آیا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی گیٹ سے نکلی تو وہ اس سے مخاطب ہوا۔ رستہ پتہ ہے نا آپ کو؟ جی، وہ اسے بتانے لگی۔ اندر سے وہ بے حد پرجوش تھی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گا، بلکہ اس کے دل کی پکار جان جائے گا۔ اماں کو اس نے فون کر دیا تھا۔ رومان کے ساتھ باہر نکلتے ہوئے کتنی نگاہوں میں رشک سمٹ آیا تھا۔ اماں ان کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ وہ بے حد محبت اور پیار سے رومان سے ملی، ان کی آؤ بھگت کی۔ وہ بھی خوشی خوشی انہیں اپنے گھر کی باتیں بتاتی رہی۔ رومان باہر برآمدے میں آ بیٹھا تو وہ اندر اماں کے پاس آ گئی، جو کچن میں مصروف تھی۔ اماں یہ کچھ پیسے ہیں، آپ رکھ لیے۔ اس نے ہینڈ بیگ سے دو نیلے نوٹ نکال کر کہا۔ اماں یکدم سے بدل گئی۔ حرم کیا بات کرتی ہو تم؟ تمہارا دماغ درست ہے؟ میں تجھ سے پیسے لوں گی کیوں بھلا؟ وہ سخت خفا ہوئی تھی۔ اوہو اماں، میری بات کو سمجھے، کیا ہو گیا آپ کو؟ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ اور وہ جھنجھلا کر بولنے لگی۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ میری خوشی اسی میں ہے، میری خوشی اس میں نہیں ہے۔ تم فکر نہ کرو، دو دکانوں کا کرایہ آ جاتا ہے، کھانے والے ہیں ہی کتنے، گزارا بڑے آرام سے ہو جاتا ہے۔ کرم ہے مالک کا۔ انہوں نے صباؤ سے انکار کیا۔ اماں پلیز، میں کہہ رہی ہوں نا۔ وہ ضد کرنے لگی۔ تمہارے میاں کو پتہ ہے؟ انہوں نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، اور فکر مت کریں، ان کے نزدیک اتنے سے پیسوں کی کیا اہمیت؟ حرم نے لاپرواہی سے کہا۔ یہی غلطی کر رہی ہو تم، بات اتنے سے پیسوں کی نہیں ہے، خواہ تم انہیں 2 روپے بھی خرچ کرو، تمہارے میاں کے علم میں ہونا چاہیے۔ کیوں خواہ مخواہ غلط فہمیاں پیدا کرنے کا موقع دے رہی ہو تم؟ اس بار اماں بھی غصے میں آ گئی۔ اماں آپ بھی نا، ادھر دیکھیں، دیکھیں اس پرس کے اندر کتنے ڈھیر ہیں نوٹوں کے، میں نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ کا حق ہے میری بات تو۔ وہ کہنے لگی۔ اماں نے سختی سے اس کی بات کاٹ دی۔ بس کر دو حرم، حد ہو گئی، کیوں یوں کر رہی ہو؟ میں نے تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مائیں بیٹیوں کو دیتی ہیں لیتی نہیں۔ اب چلو، میں کھانا لگانے لگی ہوں۔
انہوں نے حتمی لہجے میں باس مٹی حرم جھنجھلا کر واپس پڑھ لی۔ واپسی کے سفر میں حرم قدرے خاموش تھی اور اسی خاموشی میں اس نے رومان کے سرد و تنے ہوئے چہرے کو غور سے نہیں دیکھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ حرم نے اپنی دھن میں اتنا نوٹ نہیں کیا تھا اور گھر پہنچ کر وہ گاڑی پارک کر کے سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ تب حرم نے نوٹ کیا کہ وہ قدرے ڈسٹرب تھا، اس نے حرم سے کوئی بات نہیں کی اور نہ ہی اس نے حرم کے گھر کے متعلق کوئی کمنٹ دیا تھا۔ وہ شاید اس کے پیچھے جانا چاہتی تھی مگر لائبہ رونے لگی، سے بہلاتے بہلاتے کافی دیر ہوگی۔ حرم سارا دن کی تھکی ہوئی تھی، اب کی بار اس نے تھکن کو پس سے پش ڈالا اور لائبہ کو لٹا کر چینج کیے بنا ہی رومان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ حساب معمول سلائڈنگ ونڈو کھولے فون پر کسی کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ حرم نے آگے بڑھ کر اس کی پشت سے سر ٹکاتے ہوئے دونوں بازو اس کے گرد لپیٹ دی۔ وہ فوراً چونکا، موڈ کیوں اپسٹ ہے جناب؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ فون بند کرتے ہوئے جھٹکے سے پلٹا، یوں کہ وہ اس کے سامنے آ گئی۔ کیا بات ہے رومان؟ وہ اس کے تنے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ سرخ آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ خیریت تو ہے نا؟ کس سے بات کر رہے تھے آپ؟ وہ قدرے سہم سی گئی تھی۔ احسان ٹھیک کہتا تھا، یہ مڈل کلاس لڑکیاں مرتی ہیں دولت کے پیچھے، امیروں پر ان کی رال بڑی جلدی ٹپک جاتی ہے۔ اس کا لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ حرم زرد پڑ گئی۔ کیا مطلب؟ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ الجھ گئی۔ زیادہ معصوم بننے کی کوشش مت کرو حرم۔ آصف اور رومان کے سرد لہجے میں نفرت تھی۔ حرم اس کے طرز مخاطب پر ساکت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ صحیح کہتا تھا، میں تو ہینڈسم پلس رچ ہوں، مجھے دیکھ کر تو تمہارے حواس پہلے دن ہی جواب دے گئے تھے۔ مجھے اب تک تمہارا اسٹل اینڈ سائلنٹ اسٹائل یاد ہے۔ جب تم نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا وہ شعلے اگل رہا تھا۔ یہ فضول الزام تراشیاں بند کیجیے، جو بھی بات ہے وہ صاف صاف کیجیے رومان صاحب۔ صاف بات تو یہ ہے کہ یہ اچھائی کا ڈھونگ رچانا اب بند کرو۔ وہ نفرت سے بولا، کیا آپ مجھے سچ بات بتائیں گے؟ وہ یکدم ضبط کھو کر بلند آواز میں چلا اٹھی تھی۔ رومان کا ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور پوری قوت سے حرم کے گال پر نشان ڈال گیا۔ اپنی آواز دھیمی رکھو، مجھے بلند آواز میں بات کرنے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ وہ غرایت حرم کی آنکھیں چھلک اٹھیں۔ آپ حق رکھتے ہیں رومان صاحب، کیونکہ میں آپ کو اپنی سچائی تو بتا چکی ہوں، اس لیے آپ مجھے جیسے چاہیں ذلیل کر لیں۔ وہ اپنے آنسو پر قابو پا کر کرب آمیز لہجے میں بول رہی تھی۔ وہ طنزیہ ہنس دیا۔ سچ؟ یہ لفظ بہت عجیب لگتا ہے تمہارے منہ سے۔ کون سا سچ؟ میں تمہیں سچ بتاتا ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ تم بے ایمان ہو میری دولت پر۔ میری دولت نے تمہیں پاگل کر دیا ہے۔ کیوں ہر وقت مجھے یوں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی ہو؟ کیوں؟ میری دولت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے۔ بہت پلاننگ سے تم نے پہلے یوں شو کیا کہ جیسے تمہیں میری دولت سے مجھ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر جب تم نے دیکھا کہ تم مجھے امپریس کرنے میں کامیاب ہو چکی ہو تو پھر تم نے بہت ذہانت سے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا اور سب سے بڑھ کر تم نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے بیوقوف بناتی رہی۔ اپنی سادگی سے، اپنی معصومیت سے وہ دہاڑ رہا تھا۔ حرم کو اس کے لبوں سے نکلتے شعلے جھلسا رہے تھے۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ وہ بے جان ہو کر پوچھ رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں انجان ہوں؟ مجھے اپنی ورتھ کا، اپنی پرسنالٹی کا اندازہ نہیں ہے۔ سب نے مجھے کہا، لیکن میں کہتے ہوئے کیش کروانے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اور تم کیا سمجھتی ہو میں بے خبر ہوں؟ قطع نہیں، مجھے سب خبر ہے۔ مجھے پتا ہے تم مجھے کون سے دھوکے دیے جا رہی ہو۔ کیوں گئی تھی اپنی اماں کی طرف روپے دینے؟ وہ اپنی ساری تپش اس پر انڈیل چکا تھا۔ حرم نے کپکپاتے لبوں سے اسے دیکھا تو ہی حقیقت تھیلے سے باہر آ گئی۔ کاش میں آپ کو وضاحت دے سکتی۔ وہ جھلسے ہوئے چہرے اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ وہ نفرت سے اسے دیکھتا رہا۔ کاش مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے حرم آصف، اور تم جیسے دوگلے لوگوں سے وضاحت سننا میری توہین ہے۔ وہ بددستور اسی طرح اکھڑے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا۔ مزید کچھ کہے سنے بنا حرم کے سارے آنسو ایک ایک کر کے گر گئے۔ وہ پلٹی اور تھکی ہوئی شکست خوردہ چال چلتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اگلی صبح بڑی عجیب دھند بھری تھی۔ لائبہ کو بخار ہو رہا تھا۔ حرم اس سے یکساں بے پرواہ نظر آتی تھی۔ اب آنے لگتا ہے اس کی رفاقت میں سکون محسوس یوں ہوتا ہے کہ وہ شخص بدل جاتا ہے۔ وہ گہری خاموشی اظہار میں تھی اور اس بھری خاموشی میں کیا تھا بتانا مشکل تھا۔ ناشتے پر زینب بی بی نے رومان کو لائبہ کی بیماری سے متعلق بتایا۔ وہ فوراً پریشان ہوا تھا۔ ناشتہ کیے بغیر ہی وہ اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف چل دیا۔ بیڈ پر لائبہ لیٹی زور زور سے رو رہی تھی۔ حرم وہاں نہیں تھی۔ حرم حرم اس نے فوراً لائبہ کو اٹھاتے ہوئے حرم کو پکارا۔ واش روم سے حرم باہر آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ بھیگا ہوا۔ کیا آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ کم سے کم آپ کو اب اپنی حیثیت کے مطابق ادھر ایڈجسٹمنٹ کر لینی چاہیے محترمہ۔ وہ تپتے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کیا ساری زندگی ایڈجسٹمنٹ میں ہی گزار دوں؟ وہ سراپا سوال بن گئی تھی۔ رومان نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر آپ سمجھوتہ کرتے کرتے تھک چکی ہیں حرم، بہتر ہوگا اپنا سامان پیک کیجیے اور اپنی والدہ کے گھر تشریف لے جائیں۔ اس کا سخت لہجہ حرم کو آگ میں دھکیل گیا۔ اس نے بے چینی سے اسے باہر نکلتے دیکھا اور بغیر کچھ کیس کے پیچھے باہر نکل گئی۔ پورچ میں آ کے اس نے ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا اور بیٹھتے ہی گھر چلنے کا کہہ دیا۔ سارا رستہ اس کی آنکھوں نے بے آواز آنسو بہائے تھے۔ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہو
اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے، اپنی بیکار تمناؤں پر شرمندہ ہوں میں، اپنی بے سود امیدوں پر ندامت ہے مجھے، میری امیدوں کا حاصل میری کاوشوں کا صلہ ایک بے نام اذیت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اماں اسے یوں آتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ سیدھی جا کر کمرے میں بستر پر گر گئی۔ اماں پلیز میں کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں، سب ٹھیک ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مختصر سا بیان جاری کیا جس سے اماں کو قطعاً تسلی نہ ہوئی تھی، مگر وہ لحاف اوپر کھینچ چکی تھی، وہ خاموشی سے باہر چلی گئی۔ کمرے کی وحشت ناک خاموشی میں اس کا دل کرلا رہا تھا، گھٹ گھٹ کر روتے ہوئے اسے رومان کی باتیں یاد آ رہی تھی اور اذیت حد سے سوا ہوئی جا رہی تھی۔ اس کا سر بہت بھاری ہو رہا تھا، آنکھوں سے نکلتے آنسو پر تو اختیار تھا ہی کب، مگر اس گھڑی سر تکیے پر پڑکتے ہوئے اس نے بڑی شدت سے خواہش کی کہ اسے نیند آ جائے۔ پتہ نہیں مقبولیت کی گھڑی تھی یا واقعی ذہنی طور پر ختم ہو چکی تھی، اسے نیند آ گئی۔ نیند آنے کے باوجود بھی بڑی بے چین تھی، کوئی بےتاب سسکی، کوئی کرلاتی ہوئی کرہا بہت بے اختیار سے نکل کر لبوں سے جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرا تھا، باہر دھوپ چمک رہی تھی، مگر کمرے کا دروازہ بند ہونے کی وجہ سے اندر روشنی کم تھی۔ وہ ویسے ہی پڑی رہی، اس کا سر کا درد ختم ہو چکا تھا اور وہ حیرت انگیز طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرتی۔ کچھ دیر مزید وہ سستی سے پڑی رہی، پھر لحاف اٹھاتی اٹھ گئی۔ باہر آ کر اس نے دیکھا ماں دھوپ میں بچھے تخت پر بیٹھی چاول چن رہی تھی۔ وہ آہستگی سے چلتی باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، منہ ہاتھ دھوتے ہوئے اس نے باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنی۔ اس کا دل پوری قوت سے سکڑ کر پھیلا تھا، وہ تیزی سے دروازہ کھولتی باہر آ گئی۔ بیرونی دروازے سے شیزہ اندر داخل ہو رہی تھی، وہ تیزی سے اندر کمرے کی طرف مڑ گئی۔ شیزہ نے اسے دیکھ لیا تھا مگر اماں سے ملنے کے لیے رک گئی تھی۔ اماں سے مل کر شیزہ اندر آ گئی، حرم بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شیزہ اس کے پاس آ گئی۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حرم، اس کا لہجہ افسوس بھرا تھا، اور مجھے آپ کے بھائی سے، حرم نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ کیا بیوقوفی کر بیٹھی ہو، کوئی اپنا گھر چھوڑتا ہے بھلا؟ شیزہ بے چین سی ہو کر پوچھ رہی تھی۔ میری بیوقوفی؟ وہ آہستگی سے ہنس پڑی، بڑی طنزیہ ہنسی۔ ہاں بیوقوفی، میں تو ہمیشہ سے ہی بیوقوف ہوں، ارم سچ کہتی ہے، مجھے انسانوں کی پرکھ نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ میں سمجھ ہی نہیں پائی کہ آپ کے بھائی کے اندر کس قدر زہر بھرا ہوا ہے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنے سنگ دل اور شکی ذہن کے مالک ہیں، مجھے علم ہی نہیں ہو سکا کہ وہ کس قدر سرد مزاج ہیں۔ میں بیوقوف ہوں، ہاں مجھے اعتراف ہے، میں ہوں بیوقوف۔ اس لیے تو انہیں چاہتی رہی، ان سے پیار کرتی رہی، ان سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں ہوں نا احمق، وہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ شیزہ نے بہتر اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ساتھ لگا لیے۔ مجھے بتاؤ تو صحیح حرم، ہوا کیا ہے؟ اس نے حرم کی پشت سلائی۔ آپ اپنے بھائی سے پوچھ لیتی، وہ سسکیوں کے بیچ بولی۔ اگر انہوں نے کچھ بتایا ہوتا تو میں تم سے کیوں پوچھتی؟ وہ عاجز آ گئی۔ تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلا میں ادھر ہوں؟ حرم نے الگ ہو کر ان سے پوچھا۔ زینت کا فون آیا تھا، لائبہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں نے پوچھا تم کہاں ہو؟ وہ کہنے لگی بی بی تو اپنے گھر گئی ہیں۔ شیزہ نے تفصیلاً بتایا۔ حرم خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اب تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ میں آپ کو کیا بتاؤں، انہوں نے مجھے کس طرح ذلیل کیا ہے، مجھے ہمیشہ سے یہ سمجھ نہیں آتی تھی کہ وہ اتنے سرد مزاج کیوں ہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں گی کہ آخر ایسی کون سی وجہ تھی جس سے وہ ایسے ہو گئے، مگر انہوں نے اس کا موقع ہی نہیں آنے دیا۔ انہوں نے مجھے، وہ رک رک کر روتے ہوئے شیزہ کو سب بتاتی چلی گئی، اول سے آخر تک۔ جب وہ خاموش ہوئی تو شیزہ کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ میرا بھائی ایسا نہیں تھا حرم، وہ بالکل ایسا نہیں تھا، کہتے ہوئے شیزہ کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی ہیں شیزہ، حرم تلخی سے بولی۔ نہیں حرم، میرا بھائی تو بہت اچھا تھا، بڑا رحم دل اور خوش مزاج، اسے تو سارا نے ایسا بنا دیا ہے۔ اس نے انکشاف کیا۔ سارا نے؟ حرم ششدر رہ گئی۔ ہاں سارا نے، تمہیں نہیں پتہ، میرے بھائی سے اس کی لو میرج تھی، مگر وہ بے انتہا شکی مزاج کی عورت تھی۔ شادی سے پہلے اس کو بھائی نے پوزیسو نہیں سمجھا تھا، مگر یہ شادی کے بعد کھلا کہ یہ پوزیسو نہیں، در حقیقت اس کی سسپیشس نیچر تھی۔ اسے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا، اس کے ہنسنے پر، ملنے ملانے پر اور گھومنے پھرنے پر بھی۔ تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے بھائی کے آفس سے ساری فیمیل سٹاف نکال دیا۔ وہ بھائی کے ساتھ پارٹیز میں نہیں جاتی تھی، اسے ہمیشہ یہ شک رہتا تھا کہ بھائی کا کہیں نہ کہیں کوئی افیئر چل رہا ہے۔ وہ دیر سے گھر آتے تو سارا ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ وہ در حقیقت خود پسندی کی انتہا پر پہنچی ہوئی ایک نفسیاتی مریضہ تھی، جس سے ایکسٹرا آرڈنری توجہ چاہیے ہوتی تھی اور جسے میرے بھائی کی ہر بات پر اعتراض تھا۔ بھائی کو بچوں کا شوق تھا اور اسے بچے پسند نہیں تھے۔ سوچو ذرا، ہو سکتی ہے کوئی ایسی عورت، مگر وہ تھی لائبہ۔ اگر اس دنیا میں آ گئی نا تو اس کے پیچھے صرف میرے بھائی کی ضد کا ہاتھ ہے۔ اس نے میرے بھائی کو بھی اپنے جیسا کر دیا، سرد شکی مزاج اور زہریلا۔ بھائی سب سے الگ تھلگ ہو گئے، اتنے سرد مزاج ہو گئے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا کہ وہ لائبہ کی پیدائش سے پہلے ہی بھائی سے کہتی تھی کہ دیکھنا رومان، تمہاری ضد مجھے مار ڈالے گی۔ مگر حرم
بھائی بھی آخر کب تک انتظار کرتے، وہ اسے سوشل بائیکاٹ سے تنگ آ چکے تھے۔ انہیں بھی خواہش تھی کہ وہ اولاد کی نعمت سے سرفراز ہوں، مگر ہوا اس کے برعکس۔ سارہ کی وفات پر بھائی بے حد درجہ ڈسٹرب تھے۔ وہ خود کو قصوروار سمجھتے تھے، مگر ایسا کب تک چلتا؟ لبا بہت چھوٹی تھی اور میں اپنا گھر بار چھوڑ کے ادھر آ کر نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے پورا زور لگا کر ان سے شادی کے لیے ہاں کروائی۔ مگر اس سارے قصے میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ جھلا کے نہیں میری جان، قصور تمہارا نہیں ہے۔ تمہیں بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ تم اس سب کا نشانہ بنی، کیونکہ یہ سب غلط خیالات بھائی کے دماغ میں حسانے بھرے ہیں۔ شیزا نے بتایا۔ مگر کیوں؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ کیا کہہ سکتے ہیں، پتہ نہیں اس کے مڈل کلاس کے متعلق ایسے ویوز کیوں ہیں۔ ٹھیک ہے، رائے ہر شخص کی آزاد ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب قطعا نہیں کہ آپ دوسروں پر اپنے نظریات ٹھونسنا شروع کر دیں۔ شیزا قدرے تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ I'm sorry شیزا، میں آپ کے خیالات سے متفق نہیں ہوں۔ کیا رومان اتنی ہی معصوم ہے کہ اتنے سکون سے کسی کی رائے پر یقین کر لے؟ حرم نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں حرم، مگر یقین کرو میرے بھائی جیسے بھی ہیں مگر خود پسند قطعی نہیں ہیں۔ ہر زہر یقیناً ان کے دماغ میں انجیکٹ کیا گیا ہے۔ شیزا نے صفائی دی تھی۔ حرم اسے بے یقینی والے انداز میں دیکھتی رہی۔ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ اس نے طویل سانس کھینچ کر پوچھا۔ میں چاہتی ہوں تم گھر واپس چلو، شیزا نے حتمی لہجے میں کہا۔ یہ ناممکن ہے، حرم نے تیزی لہجے میں کہا۔ بے وقوفی مت کرو، تم ان سے دور رہ کر اپنی اہمیت کم کر لو گی۔ شیزا نے اسے ڈرایا۔ میری اہمیت کیا ہے؟ مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس طرح نہ کرو حرم، اس طرح تو غلط فہمیاں مزید بڑھ جائیں گی۔ شیزا تھکے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔ بڑھنے دیں، آپ پہلے کون سی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ وہ بددستوری سی لہجے میں بول رہی تھی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ شیزا کے ماتھے پر شکن آ گئی۔ انہوں نے خود مجھے گھر سے جانے کا کہا تھا، اب وہ خود مجھے لینے آئیں گے تو ہی میں جاؤں گی، وہ ہٹ درمی سے بولی۔ شیزا نے طویل سانس لے کے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کرتی ہوں، بھائی سے بات، اپنا خیال رکھنا، پلیز اس سارے معاملے پر دوبارہ غور کرنا، شاید تمہارا فیصلہ بدل جائے۔ شیزا آج اسے کہتی باہر نکل گئی۔ وہ بے حد ٹینس تھا۔ رات حرم سے ہونے والی تلخ کلامی اور پھر صبح اس کا یوں چلے جانا اسے از حد الجھا گیا تھا۔ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے، جبکہ کیا دھرا بھی سب اپنا تھا۔ دوپہر میں پہلے زینت کا فون آیا تو پتہ چلا کہ لابا کی طبیعت مزید بگڑ چکی ہے۔ وہ حرم کو بے حد مس کر رہی تھی۔ رومان نے شیزا کو فون کیا تو وہ الٹا اسے سنانے لگی تھی۔ وہ جھلا کر فون بند کر کے آفس سے نکل آیا تھا۔ احسان آج چھٹی پر تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس کے پاس ہی چلا جائے۔ اس وقت وہ احسان کے گھر کے گیٹ کے سامنے کھڑا تھا۔ چوکیدار نے اسے پہچانتا تھا، اس لیے مزید بولے بغیر گیٹ وا کر دیا۔ اس نے گاڑی پارک کی اور بے دھڑک احسان کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ احسان کے والدین پچھلے ہفتے سے امریکہ تھے اور اس وقت صرف وہ اور اس کی اکلوتی بہن انم گھر پر تھی۔ جیسے ہی وہ بیڈ روم کے دروازے پر پہنچا، اندر سے اٹھتی تیز آوازوں نے اس کے قدم روک دیے۔ تم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ناکام ہو گئے احسان، یہ انم کی آواز تھی، غصے سے بھری ہوئی۔ انم میری بات، احسان نے کچھ کہنا چاہا، انم نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم پچھلے 7 سالوں میں میری ایک خواہش پوری نہیں کر سکے احسان، وہ شاید رونے لگی تھی۔ رومان الجھ گیا۔ مجھ پر الزام تراشیاں بند کر دو انم، کس قدر احسان فراموش ہو تم، کیا تمہیں احساس ہے کہ تمہارے لیے میں نے کیا کچھ کیا ہے، کس قدر گراؤں اپنی سطح سے، کس قدر گرا ہوں اپنی سطح سے، احسان بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ کون سا احسان جتانا چاہ رہے ہو تم، اور کون سی سطح سے گرنے کا رونا رو رہے ہو تم؟ وہ بھی دو بدو مقابلے پر اتر آئی تھی۔ بکواس بند کرو، تمہاری وجہ سے میں سارا کو بہکاتا رہا کہ وہ رومان پر نظر رکھے۔ رومان کو فلرٹ کرنے کی عادت ہے تمہاری وجہ سے، تاکہ وہ سارا کی ضدی اور شکی فطرت سے تنگ آ کر اسے چھوڑ دے، مگر رومان اپنی ضد پر اڑا رہا۔ پھر میں نے رومان کو اکسایا کہ بچہ پیدا کرے تاکہ یہ بات وجہ تنازع بن جائے، اور وہ پیار کا رونا روتا رہا۔ اسے صرف سارا کی خوشی عزیز تھی، مگر کب تک؟ میں اسے یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا کہ اولاد کے بغیر تمہاری کیا صحت رہ جائے گی، اور وہ معصوم دوستی کا مارا رومان میرے جال میں آ گیا۔ مگر ہوا کیا؟ سارا مر کر بھی اس کی جگہ تمہیں نہیں مل سکی، وہ دوسری حرم لے آیا۔ میرا پلان تھا کہ کچھ عرصے بعد جب وہ سنبھل جائے گا تو اسے تمہارے ساتھ شادی کرنے پر راضی کروں گا، مگر ہوا کیا؟ اس نے پہلے ہی شیزا کی بات مان لی تھی۔ تب بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے رومان کو ورگلانے کی کوشش کی کہ مڈل کلاس لڑکیاں ایسی ویسی ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر کب تک اس کا گھر برباد کرتا رہوں گا؟ صرف تمہاری وجہ سے اتنے سالوں سے دھوکے دے رہا ہوں اپنے جگری دوست کو جو مجھ پر اندھا اعتماد کرتا ہے۔ مگر اب کیا چاہتی ہو تم؟ حرم کی جگہ میں تمہیں نہیں دلوا سکتا انم، مان لو رومان لاشاری تمہاری قسمت میں نہیں ہے، وہ زور زور سے بولتا آخر میں تھکے ہوئے لہجے میں التجا پر اتر آیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا رومان کو یاد نہیں، اسے صرف یہ یاد تھا کہ وہ لڑکھاتے قدموں سے گاڑی تک آیا اور اس نے گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دھواں اتر رہا تھا اور اندر تک پھیلی ویرانی اور تاریکی اس کے وجود کو کسی خلا میں بھٹکائے جا رہی تھی۔ یوں تو غلط نہیں، چہروں کا تاثر بھی، مگر لوگ ویسے بھی نہیں جیسے نظر آتے ہیں۔
जनवरी की एक यकबस्ता रात थी। धुंध के मरगोले आसमान से बरस रहे थे और इस कड़कड़ाती सर्दी में वो सहन में लगे इकलौते झूले पर बैठी झूल रही थी। ऐसे ही धुंध इसके दिल के गिर्द भी डेरा जमा रही थी। इंतजार अब तक इंतजार ही था और पता नहीं कब तक इंतजार ही रहना था। वो जैसे अंदर से रेजा रेजा हो चुकी थी, मगर से रोमान लशारी को हर हाल में ये बताना था कि अमीर हो या गरीब, जब बात इज्जत नफ्स पर आ जाए तो समझौता नामुमकिन हो जाता है। इसने एक तवील सांस हवा के सबूत की। ढेर सारी धुंध हवा में भर गई थी। क्या मेरा इंतजार इंतजार ही रहेगा? इसने डूबते दिल और थमी धड़कनों के साथ सोचा। जवाब एक खामोशी के सिवा कुछ ना था। इसने जोर से आंखें मीच ली। यख्त लगे इसके गिर्द एक महसूस खुशबू फैल गई। ओल्ड स्पाइस की खुशबू, महसूस खुशबू। इसने फौरन आंखें खोल दी और एक लंबी सांस खींच के इस महक को महसूस किया। ये कतन कोई ख्वाब नहीं था, ये हकीकत थी। फिर एक हाथ इसके झूले के दाएं हैंडल पर आया और झूले की हरकत यकदम रुकी। हरम साकत रह गई। मुझे माफ़ कर दो हरम। वो आवाज़ में टूटा हुआ लहजा था। हरम का दिल रुक सा गया। रुमान, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है हरम। इसके लहजे में ऐसी तड़प थी कि हरम का गुस्सा दम तोड़ गया। मोहब्बत, हाँ मोहब्बत ही तो इंसान की ज़रूरत है, वो खोए हुए अंदाज में बोला था। वो आसगी से झूले से उठ गई थी। सहन के सन्नाटे में झूले की चूं चरां बहुत ज़ोरदार थी। हमारी खामियां, हमारी नासुदगियां हमारी रूह में छोटे छोटे सुराख कर देती हैं और हम सारी ज़िंदगी इन सुराखों को छुपाने की कोशिश करते रहते हैं। जैसे मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत नहीं हूँ, आपके म्यार पर पूरा नहीं उतरती, और इस कमी को मैंने अपनी हम्बलनेस में छुपाने की कोशिश की, लेकिन आप में तो यकीनन कोई कमी नहीं। रोमान, फिर भी आपने ऐसी सोच का मुजाहरा किया। फिर भी वह से सख्ते लहजे में कहती, बिलक उठी। तुम ठीक कहती हो और खामियां तो मुझ में बहुत हैं। मैं कोई मुकम्मल इंसान नहीं हूँ। इस गलतफहमी से निकल आओ हरम। चेहरों की खूबसूरती पर मत जाओ, ये चेहरा बहुत दगाबाज होते हैं। मैं तो बहुत अधूरा हूँ, तुम मुझे मुकम्मल कर दो। एक मदहम सरगोशी फिजा में गूंजी थी और सारा माहौल इसके जादू के जेर असर आ गया था। इस अंधेरे में मदहम से नजर आते रोमान के साय को देखा जो इसके करीब आ गया था। इसके शानों पर रोमान के भारी हाथों का बोझ आन पड़ा था। अब घर चलें, लाइबा तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसने अपना ना तपता हुआ माथा हरम के शाने पर रख दिया। रुमान ने आंखें बंद करके सर इसके हाथ पर रख दिया। इसे दाएं बाजू के सार में लेकर पुरानी दरवाजे की तरफ मुड़ गया। फिजा में धुंध बतदरीज बढ़ती जा रही थी। दो मोहब्बत के मुसाफिर एक दूजे दूजे की हमराही में आगे बढ़ रहे थे। लोगों से मिलने का कब शौक, महफिल आराई का कब शौक, कब हमें ज़ौक़। हरम की गुनगुनाहट गाड़ी में फैल रही थी। रोमान के लबों पर दिलकश मुस्कुराहट आ गई। इसने हरम का भरपूर साथ दिया था। इश्क बेदर्द, इश्क बेघर, इश्क का सच है कोई ठिकाना। हम जो कल बेठिकाने से थे, आज के कैसे ठिकाने। दोनों की खिलखिलाहट से गाड़ी महक उठी थी। यहाँ पे नावल ख़त्म हुआ। नावल का नाम था मुझे मुकम्मल कर दो। इसके राइटर हैं सुंदर जबी।